Assalamu alaikum. Assalamu Good morning. alaikum. Good morning and a very welcome to all of you in Rise and Shine on 365. Good morning. पहले मेरा कुछ हो गया और आप थोड़ा क्यों? भाई हम आपको बीच में मौका देते हैं उनको गुड मॉर्निंग करने का, क्योंकि इनवाइट मैं करती हूँ, शो आगे लेके आप चलते हैं। हम दोनों चलते हैं, दोनों साथ लेके चलते हैं। दोनों साथ लेके चलते हैं। तो कैसे हैं ज़ुएब? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं खैरियत से। हाँ। और आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस नींद आज कल कुछ हेक्टिक रहा आपका दिन? बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा। काम भी होता है ना, बच्चे भी हैं, फिर स्टडीज़ भी हैं। लेकिन इतनी एनर्जी कहाँ से फिर आप लाती हैं? इतना हेक्टिक आपका दिन रहा जो मुझे पता है, तो फिर उसके बाद ऐसी एनर्जी कहाँ से आई? थायराइड की मैं जो गोलियां खाती हूँ उससे एनर्जी आती है। तो भाई आज की अच्छी बात बड़ी अच्छी है ज़ुएब। जी। आज की अच्छी बात ये है कि देखिए रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला ने हर किसी का लिखा हुआ है। ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी फील कि ओ ज़ुएब को ये पोजीशन मिल गई, ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी। अब मैं जी ज़ुएब से कुड़ती भी रहूंगी, जेलस भी रहूंगी, अंदर ही अंदर वो जैसे आस्तीन का सांप कहते थे, उस तरह मैं बहुत बुरा फील करूंगी ज़ुएब के लिए, और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करूंगी। तो रिस्क अल्लाह ने लिखा है, जो चीज़ आपके लिए है वो आपके लिए है, वो कहीं नहीं जाएगी। रिस्क का वादा अल्लाह का है। बिल्कुल। और हम बहुत दफ़ा दुनियावी चीज़ों में फंस जाते हैं कि ओ इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, इसने इतना अच्छा घर खरीद लिया, हमने क्यों नहीं खरीदा। जब आपके वक्त होगा घर का तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है ना कि अगर जैसे रिस्क का वादा अल्लाह का है तो आपको रिस्क तो वो मिलेगा, ठीक है। अब आप पॉजिटिव मीन्स के जरिए वो हासिल करें या नेगेटिव मीन्स, शॉर्टकट्स के, है ना। ये तो शॉर्टकट्स नहीं, आपको मिलेगा जरूर, एफर्ट जरूर करनी है, यानी घर बैठे कुछ नहीं मिलना आपको। हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है, तो ये बहुत जरूरी थी बात और बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, तो ये हमारी टॉप स्टोरी, अब बढ़ते हैं, अच्छी बात हमारी हो गई। टॉप स्टोरी हमारी पहली है कि जी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया है, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पायदार तरक्की के आदाब पर SDG मूवमेंट के हवाले से मुबाहिसे में इज़हार ख्याल किया है, और उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी को हमारी तरफ धकेल दिया गया, और वज़ीर आज़म ने कोशिश की है वहाँ पर उस फोरम का इस्तेमाल किया कि बताया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से कितना मुतासिर है, और पाकिस्तान में कितनी जानें गई हैं, सिविलियंस की जानें गई हैं, फ़ौजी जो अहलकार हैं उनकी जानें गई हैं, उन्होंने शहादत का रुतबा उन्हें मिला है। तो हम सबसे ज़्यादा इस दहशतगर्दी के ख़तरे से भी मुतासिर हैं, और हम फ्रंट लाइन पर भी हैं दहशतगर्दी से निमटने के लिए हम जो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दुनिया हमें उस एक्नॉलेज नहीं कर रही है। तो वज़ीर आज़म ने इस फोरम के ज़रिए इस बात की निशानदेही भी की है और इस पर ज़ोर भी दिया है। 9/11 के बाद की दहशतगर्दी का उन्होंने वाक़या जो सारे हुए वो बताए। उन्होंने कहा कि 80,000 से ज़ायद शहरी हमारे और फ़ौजी शहीद हुए हैं इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और सैलाब के बाइस $180 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का मुआशरे के महरूम तबके को सामना करना पड़ा है, और जितना सरवत मौसमियाती तब्दीली से हम मुतासिर हो रहे हैं उतना हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया है इसमें। बिल्कुल, यानी हम जिम्मेदार कम हैं, मुतासिर ज़्यादा। मतलब इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज हैं वहाँ से जितना प्रॉब्लम हो रहा है पोल्यूशन में, और जो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, वो हमारा इतना सा पोर्शन है उसमें। आप बिल्कुल सही, लेकिन उसके बावजूद हम मुतासिर ज़्यादा हो रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें यानी मौसमियाती तब्दीली भी और इसके साथ साथ ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो फ्रंट लाइन हम स्टेट है तो हमें एक्नॉलेज किया जाए। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी थी, और वज़ीर आज़म की खैर मुलाकातें भी हुई हैं, आगे चलकर शोज़ में हम बताते रहेंगे कि तुर्की के सदर से भी उनकी मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी। दूसरी टॉप स्टोरी जनाब ये है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि आइनी अदालत ज़रूरी भी है, हर हाल में ये बनाना पड़ेगी ताकि किसी वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर ना लटकाया जा सके। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये खिताब कर रहे थे, और उन्होंने ये खिताब करते हुए बताया हिस्टोरिक जो सारे जो वाक़यात रहे हैं, जो वज़ीर आज़म को फांसी पर लटकाया गया, फिर उसके बाद जैसे वज़ीर आज़म को हटाया गया और नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, तो सब वो अदालती उन फैसलों का हवाला दे रहे थे। बिलावल भुट्टो ने सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब किया और कहा कि पार्लियामेंट को जजेस रिफॉर्म्स पर धमकियाँ दी गई हैं, आइन को कागज़ का टुकड़ा समझकर फाड़ा गया है। उसने आमिर को आइन छिकने की इजाज़त दी, 11 साल तक दोनों हाथ से सलूट किया गया। वो बता रहे हैं कि क्या कुछ होता रहा है। जजेस को वर्दी में बिठाकर आप देख रहे हैं कि बैठा आमिर नज़र नहीं आया। जब ये बात उस वक्त कह रहे हैं जब इफ्तिखार चौधरी उससे पहले की अदालतें थी, तो वो ये कह रहे हैं कि उनको वैलिडेट भी किया गया, एक आमिर को वैलिडेट भी किया गया और उन्हें नज़र नहीं आया कि एक आमिर बैठा हुआ है, जमहूरियत नहीं है। उन्होंने कहा कि निहत्ती लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए एक बेगुनाह को 11 साल तक जेल में डाले रखा।
ہم جوڈیشل ریفارمز کریں گے, اپنا کام کر کے رہیں گے. تو انہوں نے اس بات پر زور دے دیا ہے اور واضح طور پر یہ بتا دیا سربت کہ جوڈیشل ریفارمز بہت ضروری ہیں اور اس میں آئینی عدالت کا قیام جو کہ میثاق جمہوریت کا حصہ تھا وہ بھی ہمیں کرنا ہے. بالکل, اور ہم یہ دیکھ رہے تھے اور ہم پہلے بھی شوز میں اپنی بات کر چکے ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو فائلڈ اپ رہتے ہیں اور ہمیں ان کی کوئی ہیئرنگز ہی نہیں ملتی. بالکل, تو اس کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ ریفارمز ہو کے بہتر پروسیس میں چلا جائے. تو ہماری تیسری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پریکٹس پروسیجر کمیٹی پر جسٹس مسرور علی شاہ کے موقف کی تائید کر دی ہے. اڈیالہ جیل میں غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ واضح ہو گیا ہے چیف الیکشن کمشنر جانبدار امپائری نہیں بلکہ حکومتی ٹیم کا اوپنر ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ مل کر چیف الیکشن کمشنر جو کچھ بھی پی ٹی آئی کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے تو یہ وہ کر رہے ہیں. ہر حربے کے ذریعے ہماری نشستوں کو کم کیا جا رہا ہے. تھرڈ امپائر ان کی پشت پر ہے اور اس کو بھی توسیع ملے گی. یہ بات بانی پی ٹی آئی نے کی ہے. عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعرات کو احتجاج کریں گے اور ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ ہوگا. تو ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. بس ہر شہر میں موو آن کر رہا ہے یہ جلسہ اور اب دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی میں کیا اجازت ملتی ہے یا پھر کتنی گیدرنگ وہ ہوتی ہے اس جلسے میں. تو یہ ہماری تیسری ٹاپ سٹوری تھی. چوتھی ٹاپ سٹوری ہماری معیشت سے جڑی ہے. حکومت کے لیے نئی مشکل. اچھا, معیشت سے جڑی تو سٹوری ہے ہی, لیکن پہلے امیر جماعت اسلامی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 29 ستمبر کو ملک گیر وہ ہڑتال کریں گے. آئندہ ماہ سے بجلی بل ادا کرنے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی احتجاج کر رہی تھی اور پھر وہ اسلام آباد میں جا کر بیٹھے تو ان سے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے بعد انہیں یقین دہانیاں کرائی گئی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اس پہ ہم آگے بھی شو میں بات کریں گے آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے. بالکل. تو بجلی بل ادا کرنے سے بھی انکار کیا. انہوں نے 29 ستمبر کو تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں دھرنے بھی دیے جائیں گے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ عوام پہلے ہی کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادائیگی کر چکے ہیں. حکومت آئی پی پیز کو لگام دے, اب یہ تحریک نہیں رکے گی. تو امیر جماعت اسلامی نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ان سے کیے گئے معاہدوں پر اور جو انہیں یقین دہانیاں کرائی تھیں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. تو اب ہم تحریک چلائیں گے اور عوام کے حقوق کی بات کریں گے. تو اب جو ٹاپ سٹوری ہے وہ بھی معیشت سے جڑی تھی اور عوام کو ریلیف دینے سے متعلق بات کی امیر جماعت اسلامی نے. اب یہ ٹاپ سٹوری ہماری ہے کہ پاکستان کے لیے $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا. آئی ایم ایف مشن ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے پاکستان کا کیس پیش کرے گا اور منظوری کی صورت میں پاکستان کو قسطوں میں قرض ملنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا, لیکن اب تو ایسا ہونا ہے اور یہی بھی آؤٹ ہے. کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن پہ دھیان دیا ہوتا, یہاں پہ ہم نے انڈسٹریز لگائی ہوتی, امپورٹ ایکسپورٹ بہتر ہوتی. بالکل. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہہ دیا کہ بھائی آئی ایم ایف کی بڑی کڑی شرائط تھی جو ہم نے مانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کا بھی شکریہ ادا کیا ہے, سعودی عرب کا بھی شکریہ ادا کیا ہے, دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس ٹرموائل سے پاکستان کو نکالنے میں مدد کی اور معیشت بہتری کی طرف جاری. یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوری. جی آپ کے پاس. بالکل جی. اب میری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ امریکہ کی 3 کانسٹیٹیوشنسی, کیا یہ مجھ سے کبھی نہیں بولا جاتا جی ٹھیک ہے, پریزیڈینشل الیکشن میں کملا ہیرس کے مقابلے میں ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے اس سے بہتر ہو گئی ہے. یو ایس پریزیڈینشل الیکشن سے 6 ہفتے قبل آنے والے سروے ریزلٹس کے اکارڈنگ ایریزونا میں کملا ہیرس کی پاپولیرٹی 45%, جارجیا میں 45% اور نارتھ کیرولائنا میں 47% رہی. تو یہ بڑا ادھر سے ادھر بہتر پوزیشن میں آ رہے ہیں. کبھی کملا ہیرس تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ یو ایس کے لوگ عوام کس طرف کیا ہوگی. بالکل جی. کچھ مرین لائف کی بات کر لیتے ہیں جی. سی واٹر میں ایسیڈیٹی بڑھنے لگی ہے, مرین لائف رسک میں آ گئی ہے. پوٹسڈیم انسٹیٹیوٹ فار کلائمیٹ امپیکٹ ریسرچ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ سی واٹر ایسیڈیٹی میں اضافے کی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایکسیسو ریلیز ہے جو ایسیڈیٹی پھیلاتی ہے. سو جو بھی ہم اپنی فیکٹریز کا ویسٹ اور ڈمپ کرتے ہیں وہ سب اوشن میں کرتے ہیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے. تو اس سے کتنی مرین لائف افیکٹ ہو رہی ہے.
ساری مچھلیوں کے لیے اور جتنی بھی سی لائف ہے اس کے لیے کتنا یہ پوائزن ہے, یہ بہت ہمیں دیکھنا چاہیے. دنیا میں دیکھیں آبی حیات بھی بہت ضروری ہے, حشرات الارض, یعنی کہ یہ دنیا ایک بیلنس پر چل رہی ہے. اگر کوئی چیز اسپیسی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ کو ہونے جا رہا ہے. بالکل, اور دنیا کا موسٹ حصہ آپ کا پانی ہے, تو جب وہ پانی پوائزنس ہوگا تو پھر ہم کیا لیں گے ادھر سے. بالکل ایسے ہی. بالکل جی, تو یہ تھی ہماری ٹاپ نیوز. اب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. نہیں, بریک سے پہلے ہم ذرا پیپلز پارٹی کا موقف جان لیتے ہیں نا. بلاول بھٹو زرداری جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے تو واضح کر ہی دیا تھا. اب حکمت عملی آگے کیا ہوگی ان کی, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس میں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں قادر مندوخیل صاحب. قادر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ کہیے گا کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آئینی عدالت جو ہے اس کا قیام بہت ضروری ہے, وہ ہمیں بنانا پڑے گی, مجبوری بھی ہے, یہ ہر حال میں ہم بنائیں گے. کیا آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہو گئے آپ کے؟ جی, نمبر پورے ہو جائیں گے. 213 تو آلریڈی ہے, اور آج کی نیوز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان بھی کچھ چاہتے ہیں کہ ترامیم میں شمولیت کر رہے. اس کے حوالے سے ایک نیوز تو ہے. ابھی مولانا صاحب کے لوگ بھی باقی ہے, ان کے ساتھ بھی بات چل رہی, جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے جو مذاکرات کی تھی, اور اس اینڈ پہ کہ آپ اپنی تجاویز دیں, ہم اپنی تجاویز دیں گے. اور اگر میں میثاقِ جمہوریت کی بات کروں تو میثاقِ جمہوریت پہ ہمارا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. مزید جو حکومت ہمیں کنونس کر سکے یا اپوزیشن یا مولانا صاحب کی پارٹی, ایک تو ہماری آئینی عدالتوں کے حوالے سے, جہاں سندھ ہائی کورٹ بار سے بلاول صاحب نے بھی خطاب کیے, میں موجود تھا ساتھ میں, اور دوسرے جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں نے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے لیے بل جمع کیا تھا. تمام ممبران نے بڑا اپریشیٹ کیا, مگر وزیر قانون نے نہیں ہونے دیا. اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی ہے, تو تمام کمیٹی نے بڑا اپریشیٹ کیا. میں نے اس وقت اسمبلی میں اسپیچ بھی کیا تھا کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو, ذات نسل ڈومیسائل پوچھتے ہو. ایک ہائی کورٹ کی جج اپنے چیمبر کے چاچے, مامے, بانجے, بھتیجے کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ ختم ہونا چاہیے. پاکستان میں اس وقت 4.5 لاکھ کے لگ بھگ اکھلا ہے. کوئی غریب کا بچہ بھی تو یہ میرٹ پہ آ سکتا ہے, وہ بھی یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہائی کورٹ کا جج بن جاؤں. تو اس حوالے سے پھر ٹرن اوور ختم ہو گیا. تو جس کے بعد بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اس وقت بلیک میل کی افتخار چودھری کی عدالت نے, اور 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم لایا گیا. تو ایک مرتبہ پھر اچھا یہ کہیے گا قاضی صاحب, یہ کہیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق آئین سازی کا حق عدالتوں کو نہیں دیا جائے گا, تو اب مسئلہ مخصوص نشستوں کا ہے. ظاہر ہے وہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل کرنا ہے, لازمی ہے, کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. تو یہ کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے مطابق ان نشستوں کی حقدار ہے. کیا حکومت یہ نشستیں دے گی, اور اگر نہیں ایسا ہوتا تو ملک میں آئینی بحران کی صورتحال پیدا نہیں ہو جائے گی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کے؟ آپ پہلے ایک بات بتائیں کہ آپ نے فیصلے کا آخری صفحہ پڑھا ہے, جہاں ان 8 رکنی ججز نے 2 رکنی جو 2 ججز صاحبان تھے جس نے اختلافی نوٹ لکھا تھا, ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا. یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے آئین سے تجاوز کر دیا. تو کیا اگر آپ 2 ججز کے بارے میں کہتے ہیں آئین سے تجاوز کی, کیا آپ نے تجاوز نہیں کیا؟ جہاں آئین کا آرٹیکل 51 سب کلاس 6E کے تحت جو ہے نا وہ 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے کوئی آزاد امیدوار کوئی پارٹی جوائن کرنا چاہیے, اور آپ نے اپنی طرف سے 15 ورکنگ ڈیز دیا. یعنی 15 ورکنگ ڈیز کا مطلب ہے کہ ہفتہ اتوار نکال کے اگر ہفتہ اتوار اس کے اندر ڈال دے تو یہ تو تقریباً 19-20 دن بن جائیں گے. آپ کو کس نے اختیار دیے کہ آپ اپنی طرف سے آئین لکھے اور پھر آپ حکومت کو یہ ہدایت کر دیں یا الیکشن کمیشن کو؟ تو یہ تجاوز تو آپ نے بھی کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کے جس میں ابہام موجود تھا, جس ابہام کی صورت میں یہ 8 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے, اس کو بھی دور کر دیے. وہ اسمبلی سے بن کر قانون کا حصہ بن چکا ہے. اور پھر تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب صدارتی آرڈیننس آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے, بالکل سر, یہ بتائیے گا قادری صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مخصوص شخص جج کے لیے قانون نہیں بنانا چاہیے, لیکن اپوزیشن کا دعویٰ یہی ہے کہ آئینی ترمیم صرف ایک شخص کے لیے بنائی جا رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ بھٹو زرداری صاحب نے ابھی یعنی کل جو تقریب ہوئی تھی جس میں موجود تھا, وہ ایک سوال جب آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ حکومت کی نیت پہ شک کر سکتے ہو,
आप अपोजिशन की नीयत पे शक कर सकते हो, आप किसी की नीयत पे भी शक कर सकते हो, लेकिन पीपल्स पार्टी की नीयत पे शक नहीं कर सकते हो। उसकी एक लंबी तारीख है। बीबी शहीद उस वक्त उन्होंने इस पूरे कानून को देखा हर चीज का हवाले से, फिर उसके बाद 18वीं तरमीम के जरिए, फिर मिसाक की जमहूरियत में ये शक मौजूद है आईनी अदालत का, और फिर उसके बाद अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ, उस 2024 के इलेक्शन में भी हमारा मंशूर का हिस्सा था ये आईनी अदालत। तो आप ये बताओ कि अभी जो सूरत हाल है, जो जस्टिस फाइज ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह या इमरान खान, ये सारी जो एक मौजू बना हुआ है, तो हम तो उससे पहले का है। क्या 2024 में पता था ये सूरत हाल होगी? जी क्या सर, बीबी शेख को पता था कि सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आईनी तरमीम की किन शिकों, किन पॉइंट्स पर इत्तेफाक हुआ है? देखिए, अभी तक तो मुज़ाकरात चल रही है। आपको याद होगा मौलाना साहब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुलाकात की है। उन्होंने ये कहा कि आप हुकूमत की तजावीज़, हुकूमत की जो अमेंडमेंट या मसौदा जिसे कहते हैं शोर मचाया जा रहा है, आप छोड़िए उनको। आप अपना मसौदा तैयार कर ले, पीपल्स पार्टी अपना मसौदा तैयार कर लेगी, फिर हम दोनों अगर इत्तफाक कर लेते हैं, फिर हम हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे। फिर हुकूमत को ये कहेंगे कि हमारे इस पे इत्तफाक है, या तो हमसे कन्विंस हो जाओ या अपनी तजावीज़ में हमें कन्विंस कर दे कि आप क्या ऐसे तरामी में जो जरूरी है, जो हुकूमत को या पार्लियामान को या पाकिस्तान के जो भी अदलिया है या वकला बरादरी है या आम आवाम है, उनको ये पसंद हो। तो अभी तक तो पहला मरहला है, पहला मरहला है जी, बिल्कुल। अभी तो आगे बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, पहले हम काजी साहब ये देखते थे कि इदारों के आपस में ताल्लुकात कुछ सही नहीं चलते थे और वो टकराव की सूरत हाल होती थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इदारों के अंदर भी एक सूरत हाल, बड़ा बड़ा टेंशन का माहौल है। इसको आप कैसे, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, मैंने आपको हवाला दिए कि आप लीग जज जो आपसे इख्तलाफ रख सकते हैं, उसका हक है। आपने उनको ये कहा कि उन्होंने जो है ना वो 80 अरकान को धमकी दी है। उन्होंने अपनी जो अल्फाज थे उसमें ये कहा कि उन्होंने आइन से तजावुज कर दिया। उन्होंने उसके बारे में ये कहा है कि उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। और फिर उसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस आता है जो हुकूमत के रिकमेंडेशन पे जाती है, और फिर आपका अपना चीफ जस्टिस उसके ऊपर जो है ना वो अमल करके कमेटी बनाते हैं और आप इनकार करते हो। तो आप मुझे बता दो कि फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आप ऐसा तो नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है, मेरी बात मान लो, चाहे अच्छा हो या आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। थैंक यू सो मच कादरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना पर्सपेक्टिव दिया। बड़ी गहमा गहमी है और इंटरेस्टिंग टाइम है पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ मुख्तलिफ इशूज पर वाज़े कर दिया। अब देखना है कि हुकूमत के साथ वो कैसे चैलेंज करते हैं, बिल्कुल, और आगे लेकर चलते हैं। इस पर मज़ीद भी बात होगी, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। ब्रेक लेना है हमने। अभी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको हम हमेशा याद रखते हैं अपने शो में, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इतना अच्छा फीडबैक मिलता है उनसे। तो हमें ज्वाइन किया है कनाडा से आमिर इस्माइल ने, जो इमिग्रेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं, और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इमिग्रेशन का क्या प्रोसीजर है पाकिस्तानियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि इमिग्रेशन सालाना, अगर हम आपसे पूछें कि सालाना इमिग्रेशन के लिए पाकिस्तान से कितने यंगस्टर्स जाते हैं, यूथ जाती है, और कितनों को फैसिलिटेट किया जाता है आसानी से उधर? कनाडा की इमिग्रेशन में मैं बेशतर डील करता हूँ, या यूएस की, और कनाडा हर साल अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी ऐलान करता है, जिसके अंदर तकरीबन 4 से 5 लाख अफराद वो लेते हैं परमानेंट रेजिडेंस के तौर पे। उसमें पाकिस्तानी काफ़ी सारे होते हैं। एक ख़ास ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से कि जो तादाद है पाकिस्तानी की ख्वाहिशमंद अफराद की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन होता ही है कि कंट्री वाइज उन्होंने कोई तफरीक नहीं की हुई है। आप एप्लीकेशन डालते हैं और एक सेट क्राइटेरिया उन्होंने मुख्तस किया हुआ है स्किल वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन हजरात के लिए। तो जो पैराए पे पूरा उतरते हैं लोग, जो लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। इस 5 लाख में पाकिस्तानी का हिस्सा तकरीबन 3 से 4% रहता है। जी, अच्छा, ये कहिएगा कि पाकिस्तान में जो जॉब सिनेरियो है, हम उसकी भी बात करते हैं, फिर उसका तकाबुल भी करते हैं कि बाहर जो लोग रह रहे हैं वो किन हालात व वाक़यात में रह रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी क्या है। एक यहाँ पर बड़ी सर्वे टर्म होती यूज़ करते हैं हम, मुझे जहन में आया कि इट्स अ थैंकलेस जॉब। तो ये मुझे बताएं कि क्या ये हमने ही इस टर्म को ले लिया है पाकिस्तान में ही? जिस फील्ड में आप चले जाएं, कितना ही काम कर लें, अपना जो जॉब आपका है उससे हटके भी अगर टाइम दे दें, तब भी होता है कि यार
ٹھیک ہے نا, آپ نے اٹس اے تھینک لیس جاب یار. تو وہاں کیا کلچر, باہر کیا کلچر ہے جاب سینیریو کی اگر بات کریں؟ دیکھیے میں کینیڈا گیا تھا 2 دہائی پہلے, اور بہت سارے لوگ ابھی بھی جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بھی کوئی آسانیاں ہیں. آپ اپنے ملک سے جب ہجرت کرتے ہیں دوسرے ملک کے لیے تو مشکلات بے تحاشا ہوتی ہیں. آپ کی ایجوکیشن ریکگنائز نہیں ہوتی, تعلیمی معیار کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, تو آپ کو بہرحال پیس اپ کرنا پڑتا ہے وہاں کے معیار کے حساب سے. یہاں پر اگر پاکستان کی بات کی جائے یا دوسرے ممالک سے جہاں سے کہ لوگ جاتے ہیں کینیڈا یا یو ایس سے, تو یہاں پر ان کو اگر ترقی کے مواقع اتنے بہتر نظر نہیں آ رہے ہوتے, اور بہتری پروفیشنلی ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, یا بزنس میں حضرات کو کوئی مشکلات ہوتی ہے, وہ ایون ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے اپنا ناطا نہیں توڑتے لیکن ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. تو وہاں پر کم از کم ان کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ سہولیات ایسی ہیں جو کہ شاید ان کو اپنے ممالک میں نہیں ملتی ہوں گی. ہیلتھ کی سہولیات ہیں یا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ اکثر, تو بیشتر میرے جو کلائنٹس ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اپنا ملک چھوڑنا ایک بہت مشکل کام ہے, لیکن شاید وہ یہ قربانی اس لیے دے دیتے ہیں کہ اگلی نسل کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, تعلیم کے لیے کچھ بہتر مستقبل کو وہ سنوار سکیں. بالکل. عامر صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں, جیسے ہمارے نوجوان جب کینیڈا میں یا امریکہ میں جاتے ہیں, ان کے لیے لیبر لاز جو ہیں اتنے ہی اپلائی ہوتے ہیں جتنے ان کے اپنے سٹیزنز کے لیے ہوتے ہیں, یا پاکستانیوں کے لیے یا باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے لیبر لاز ڈفرینٹ ہیں؟ دیکھیے کینیڈا کا پرماننٹ ریزیڈنس پروگرام ہے جس کے تحت وہ آپ کو پی آر اسٹیٹس دیتے ہیں. پی آر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے ہی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جتنا کہ کوئی سٹیزن ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 3 سال گزار لیں تو آپ کو سٹیزن شپ بھی مل جاتی ہے. تو آپ کا جو معیار ہے وہ مساوی ہوتا ہے. اگر آپ ورک پرمٹ پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے تمام حقوق جو ہیں ان کو آبزرو کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو عامر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور وقت دیا اور اپنے ایکسپرٹیز سے ہماری ینگ یوتھ کو بھی گائیڈ کیا. ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے لگے ہیں ہم, لیکن بریک پہ جانے کے بعد واپس ہم آئیں گے اور بلال اظہر کیانی مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. مسلم لیگ نون پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرنے جا رہے ہیں, تو کیسے ان سارے معاملات سے نکلے گی یہ جانیں گے ہم. ایک بریک لیتے ہیں. بالکل جی. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما بلال اظہر کیانی صاحب نے. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے شو کو وقت دیا. جی بلال صاحب, سب سے پہلا سوال یہی کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخر کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو مخصوص نشستوں کے فیصلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بار بار قانون سازی اور اس کے بعد یہ آرڈیننس, تو کسی صورت آپ تسلیم نہیں کرتے سپریم کورٹ کے فیصلے کو, یہ تاثر جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سروت صاحبہ, زہیب صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور مارننگ شو. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور اس کی اوپر تو عمل درآمد کرنا یا اس کے حوالے سے کوئی بھی جو کام ہونا ہے, سب سے پہلے تو وہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, حکومت کی نہیں. اور یہ آئی تھنک تاثر یہ بھی کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی سیٹیں نوٹیفائی کرنی ہے, یہ آئینی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے اور انہوں نے نہیں کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اندر میجر فلاز ہیں ہمارے نزدیک. یہ ہماری رائے ہے. گرانٹیڈ کہ یہ ہے تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی ایک یقیناً ایک کانسٹیٹیوشنل ویلیو بھی ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے خلاف یا اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دیر آر ریویو پٹیشنز آلسو دیٹ آر پینڈنگ. ہماری حکومت کے جو بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں وہ ہم نے اپنے ریویو پٹیشن میں بھی ظاہر کیے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے اور یہ ان کی بھی ہیئرنگ ابھی پینڈنگ ہے. یہ آئینی ایک حق ہوتا ہے. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں یہ وضاحتی الیکشن کمیشن نے جب وضاحت بھی کہا کہ ہمیں ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہمیں کرنا ہے, تو اس پر پھر وضاحتی چیز فیصلہ بھی آ گیا کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے, اگر نہیں کیا تو کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے. اس کے باوجود ریزسٹنس, تو اس کو یعنی کیسے مسلم لیگ نون اس سے ڈیل کرے گی؟
ज़ुहैब साहब देखिए, इसमें गुजारिश है, देखिए जैसे कि मैंने फरमाया पहले या कहा मैंने पहले कि इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पे इस पर फैसला करना है, मगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देखना है और साथ ही साथ जो मौजूदा जो आइन और कानून एज इट स्टैंड्स टुडे जो वो कहता है, उसने उन सब चीज़ों का जायज़ा ले के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक होते हुए उसने वे फॉरवर्ड निकालना है। क्योंकि देखिए, एक तरफ उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, मगर वो एक एज द ऑर्डर करंटली स्टैंड्स, ये बात तो है, हकीकत है लीगली, मगर उसके खिलाफ रिव्यू पिटिशंस भी हैं। इस फैसले को अगर अभी आप उन तहफ़्फ़ुज़ात को अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दें, तो उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास एक लेटर भी आया हुआ है स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से, जिसमें उन्होंने उनको ये कहा है, उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया है कि देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मगर उसके अलावा एक कानून साजी है, इलेक्शंस एक्ट में एक अमेंडमेंट है जो कि अभी सुपरसीड कर रही है, या उसकी वजह से अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंटेबल नहीं रहता। और इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अपनी माजी की जूरिस्प्रूडेंस का भी हवाला दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने इन सब चीज़ों को ही देख के आगे फैसला करना होगा। ओवरऑल मैं बतौर एक स्टूडेंट ऑफ द लॉ या स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं वैसे भी समझता हूँ कि वो फैसला इटसेल्फ फ्लॉड है। एक जमात जिसने सीटें मांगी थी उसको दी गई, एक कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने जमात ज्वाइन कर ली और उनको रोल बैक किया जा रहा है। बट मैं इनसे बालातर होके, मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर होके एक जो लीगल पोजीशन है और जिन सब चीज़ों को इलेक्शन कमीशन ने जायज़ा लेके फैसला करना है, मैं उनका हवाला दे रहा हूँ। बिल्कुल। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि रिजर्व सीट्स के फैसले में क्या कानूनी खामियां आपको दिखती हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, एक तो इसके अंदर हमसे पहले तो जी एक जो माइनॉरिटी जजमेंट आई 2 जजेस की, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान गालिबन, उन्होंने भी जी बड़े संगीन एतराज़ात उठाए। ग्रांटेड के वो एक माइनॉरिटी जजमेंट है, डिसेंटिंग नोट है, और मेजॉरिटी ऑर्डर ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में प्रिवेल करता है, मगर हमारी भी जो रिव्यू पिटिशंस दायर हुई नहीं हैं, जो पेंडिंग हैं, वो भी उन्हीं बुनियादों पर हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर यह कहा गया है कि हमारे नज़दीक जब आप क्लॉक को रोल बैक करके पीटीआई को ये सीट्स देते हैं, जब उनके मेंबरान ने विलिंगली एज एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ लिया, उसके बाद उन्होंने विलिंगली एक जमात ज्वाइन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और कोर्ट में भी आके उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही प्लेटफॉर्म से आके अपनी ये सीटें मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इस केस में, या जो दैट वाज नॉट बिफोर द कोर्ट विच इज़ पीटीआई, इस चीज़ के बावजूद कि उनसे कोर्ट रूम में पूछा गया कि आप क्या ये सीटें पीटीआई के लिए मांग रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मांग रहे हैं। इसके बावजूद उनको ये सीटें दी गई और एक पूरी प्रोसेस को रोल बैक किया गया, जहाँ पे आर्टिकल 51 और 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़े वाजे हैं कि आपने इंडिपेंडेंस में 3 दिनों में ज्वाइन करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम ये समझते हैं कि देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर वायलेटेड बाय दिस ऑर्डर। इसी का हवाला माइनॉरिटी जजमेंट में भी दिया गया है। लेकिन आप ये समझते हैं बिलाल साहब कि वज़ारत अब दो चीजें जी, इन्हीं ग्राउंड्स पर ही हमने अपनी रिव्यू पिटिशन। अच्छा, आप समझते हैं रिव्यू पिटिशन का कोई स्कोप, वो भी आप बताइएगा। लेकिन इसके साथ सवाल ये है कि जो आप ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, देखिए ये एक इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आप जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसलों से, जो भी उन्होंने फैसले किए, आपने कहा कि वन मैन शो हो रहा है, इसको चेंज किया जाए, और जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लेकर आ गए, और जस्टिस काजी फायजी साहब वाज इन कॉन्फिडेंस विद यू कि भाई यहाँ ये होना चाहिए, वन मैन शो नहीं होना चाहिए, और एक कमेटी बन गई, कमेटी फैसले करने लगी। अब जबकि इसको लिंक अब वहीं से किया जा रहा है कि आपको ये नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं देनी, इसी वजह से आपने फिर वो कमेटी के फैसलों का इख्तियार एक चीफ जस्टिस को दे दिया, जिसका इशारा और वाज़े तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी किया है कि वन मैन शो दोबारा हो गया है, गैर कानूनी गैर आईनी ये काम दोबारा से हो रहा है, और वो कमेटी में बैठे भी नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी ज़ुहैब साहब, देखिए, सबसे पहले तो गैर कानूनी काम कोई नहीं हुआ। कोई भी लेजिस्लेशन हो या कोई ऑर्डिनेंस हो तो वो लॉ ऑफ द लैंड होता है। दूसरी बात यह है कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जो लोग 2 साल पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ थे, आज वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक़ में बात कर रहे हैं कि जी ये 3 जजेस ही होने चाहिए। 2 साल पहले यही लोग मुखालफत करते थे कि जब एक जज के फ़र्द वाहिद का इख्तियार 3 जजेस में तकसीम किया जा रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो रही है, तो उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़राब हो रही है। उस टाइम पे तो ये बात की जाती थी, आज वही लोग इसका दिफा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, आज भी अब जब हम ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं
تو آپ کے تقریباً جو تین ججز کے پاس ہی اختیار ہے، اور اس سے جو ریزرو سیٹس کا کیس ہے اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑنا، چونکہ ان اینی کیس وہ ریویو نہیں، وہ لائک مائنڈڈ ججز کی بات ہو رہی ہے نا، تنقید جو کر رہے ہیں لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائک مائنڈڈ ججز جس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور جیسے ایک دم سے کمیٹی میں وہ اثر نہیں آئے گا، نہیں سر ایک چیز کو ایڈریس کریں نا، یہ جو ایک کرٹیسزم آ رہا ہے، ایک چیف جسٹس رہیں گے، سینئر پریونی جج رہیں گے جو نیکسٹ سینئر مفتی، اور تیسرے جج میں ایک فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. نہیں یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے سر، یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ پہلے لائک مائنڈڈ آواز نہیں جا رہی شاید بھی ہوں تب بھی وہ بینچ یا وہ کمیٹی کام کر سکے گی. جی نہیں، یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے کہ وہ جو لائک مائنڈڈ جج کا اور بینچ فکسنگ کی جو بات کرتی تھی، نون لیگ تنقید کرتی تھی. آڈیو فرام دی اسٹوڈیو. بلال صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. جی بلال اظہر کیانی ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں دوبارہ کنیکٹ کریں گے اور کہ ان سے مزید بھی پہلو پر مسلم لیگ نون کا موقف جانے. تو دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی گئی نہیں تھی، یعنی ایز اے جماعت انہوں نے وہ چیز مانگی نہیں جو ان کو دے دی گئی، یہ ان کا موقف ہے مسلم لیگ نون کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی کی تشکیل سے متعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بات ہو رہی تھی اور اس میں اب یہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار آ گیا. جی ایک بار پھر میں کنیکٹ کر لیا. بلال صاحب میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو کرٹیسزم ہے اس کو کیسے ایڈریس آپ کریں گے کہ وہ جو لائک مائنڈڈ ججز مسلم لیگ نون بہت زیادہ تنقید کرتی رہی، بینچ فکسنگ ہوتی ہے، بینچ دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سے ججز ہیں اور کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو اس میں بھی یہ تاثر ابھر رہا ہے نا کہ جیسے ہی آپ نے آرڈیننس لے کر آئے اس کے بعد فوراً کمیٹی تبدیل کر دی گئی، ایک ممبر کو نکال دیا گیا، دوسرے کو شامل کر لیا گیا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے. اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے آپ؟ جی دیکھیے، میری اس میں زہیب صاحب میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیے قانون بنانا حکومت کا، پارلیمان کا ایک استحقاق ہے. حکومت پیش کرتی ہے، پارلیمان بناتی ہے. ابھی آرڈیننس کی صورت میں ایک لا ہے، بٹ دیٹ لا ایگزسٹ. اس کے اندر ایک فلیکسیبلٹی دی گئی ہے تیسرے ممبر آف دا کمیٹی میں. ہرگز ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بنائیں اس کو نہ بنائیں، ایک فلیکسیبلٹی اور ایک چوائس ملی ہے. اس کو ایکسرسائز کرنا چیف جسٹس کا اختیار ہے. اب میرے نزدیک میرے لیے تھوڑی سی یہ آڈ بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز اب پک اینڈ چوز کرنے لگ جائیں کہ ہمیں یہ لا تو پسند ہے، ہمیں یہ لا پسند نہیں ہے. اور اسی لیے میرا خیال ہے جی کہ جو بھی اس کمیٹی کی کمپوزیشن ہے اس کمیٹی کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو وہ کام کرنا چاہیے جو ان کی ذمہ داری ہے. مگر دیکھیے میرا خیال ہے جی کہ جو بینچز پہ جو ہمارا اعتراض ہوتا تھا عمر عطا بندیال صاحب کے وقت میں، وہ تو نظر آتا تھا کہ 3 یا 4 ججز تھے جن کو بار بار یہ اس طرح کے پولیٹیکل نوعیت کے یا امپورٹنٹ نوعیت کے کیسز ملتے تھے. اس کمیٹی کے بھی دیکھیے، اس کمیٹی کی تو آؤٹ کم وہی ہوگی نا کہ وہ کن کیسز کے لیے کیا بینچز فارم کرتی ہے. اگر بینچز کے اندر بار بار کچھ ججز نظر انداز ہوئے اور بار بار کچھ ہی ججز کو موقع ملا بینچز میں بیٹھنے کا، تو پھر سے وہ اس کرٹیسزم کی گنجائش بنے گی. اس میں تو صرف کمیٹی جس نے وہ بینچز فارم کرنے ہیں اس کے اندر فلیکسیبلٹی دی گئی ہے. نہیں سر، کون سا معاملہ آنا ہے یہ بھی تو ڈیسائیڈ کرے گا نا، کون سا معاملہ ٹیک اپ کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے یہ بھی تو ڈیسائیڈ کرے گی نا کمیٹی. کون سا معاملہ ٹیک اپ کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے. نہیں وہ بینچز فارم کرے گی جی کہ کس کیس کے لیے کیا بینچ بننا چاہیے، اور وہ تو سب کے سامنے پبلکلی اس کمیٹی کے فیصلے. اچھا پھر یہ آئینی عدالت کے قیام سے متعلق بتائیے، آئینی عدالت کے قیام سے متعلق بتائیے، یہ آئینی عدالت کا قیام کیوں ضروری ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور یہ ہم کر کے رہیں گے چاہے نو میٹر واٹ. تو جی دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ نئی بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس 2006 سے اس ملک پہ بات چل رہی ہے جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا. دوسرا یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی اگر میں آپ کو شارٹسٹ آرگیومنٹ دے دوں یا بریفسٹ آرگیومنٹ دے دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم آج روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کیسز زیر التوا ہوتے ہیں. عام شہریوں کے کیسز، کرمنل کیسز، سول کیسز، ان کی پینڈنسی ہوتی ہے اپیلز کی سپیریئر کورٹس میں، سپریم کورٹ میں. اور اکثر جو کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں وہ اکثر بہت زیادہ کورٹ کا ٹائم لے جاتے ہیں. فل کورٹ بینچز ہم دیکھتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا لارجر بینچ تھا بھی اس میں ریزرو سیٹس کے کیس کے اندر، وہ دن کافی دن چلتا رہتا ہے. تو پیچھے ایک بیک لاگ ہے عام شہریوں کے کیسز کا. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے قیام سے ان کیسز کا جب وہ ان کورٹس میں چلے جائیں گے تو عام شہریوں کے جو ہزاروں کیسز زیر التوا ہیں سپریم کورٹ ان کے اوپر فوکس کر سکے گی، اور سپریم کورٹ کے ہی معیار کے ججز کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں موجود ہوں گے جو ان کیسز سے ڈیل کریں گے. تو دس از دا مین ریزن جی کہ وائی وی آر پروپوزنگ اینڈ ایڈوکیٹنگ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ تو بات ہو گئی, اب ہم کچھ وفاقی حکومت نے رواں سال میں منی بجٹ اعلان کیا تھا. واز دیٹ این امپریکٹیکل ٹارگیٹ؟ بیکاز اس چیز کو پورا کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے, دکھائی نہیں دے رہا منی بجٹ کے لیے, تو اس پہ کیا کہیں گے بلال صاحب آپ؟ جی سربت صاحب, اس میں ایسا ہے جی کہ ابھی تو ایک بجٹ اناؤنس ہوا ہے جو کہ جون میں پاس ہوا تھا. کچھ کوارٹرز میں بات آئی ہے کہ منی بجٹ آئے گا. منی بجٹ کا ایسا تو جی کوئی امکان نہیں ہے, مگر ابھی آپ دیکھ بھی رہی ہیں کہ آج ہم انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا بورڈ اپروول بھی آ جائے گا. اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گئی تھی جی پرائر ٹو دا بجٹ, بلکہ بجٹ جو تھا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہی اگری کیا گیا تھا, اور اس کے اندر جہاں ہم نے اپنے ٹارگٹس بھی اچیو کرنے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر, ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے تحت سب سے مستحق جو ہمارے طبقات ہیں ان کے لیے بھی اس میں پروویژنز رکھی ہیں, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, چاہے وہ سب سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین جو پاکستان کے 86% صارف ہیں ان کے لیے گرمیوں کے مہینوں میں ٹیرف فریز کرنا ہو. مگر آج انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آئی ایم ایف کا بورڈ اپروول بھی آ جائے گا. آگے دیکھیے جہاں پہ بھی بجٹ کے اندر یا ان انکم میجرز کے اندر یا کوئی ٹیکس میجرز کے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے یا کوئی بھی ہمارے بجٹ کے پہلو میں بہتری آ سکتی ہے, تو وہ ہمیشہ حکومت کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ جو فائنانس بل انہوں نے بجٹ کے دوران پیش کیا تھا اس کے اندر کوئی ترمیم پیش کریں پارلیمان میں, جس کو اکثر منی بجٹ کہا جاتا ہے. بٹ دیٹ از لارجلی جسٹ اے کیس کہ آپ کہیں پہ بھی ڈیورنگ دا کورس آف دا فائنینشیل ایئر کہیں پہ اگر سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے میجرز میں بہتری آ سکتی ہے یا ٹنکرنگ ریکوائرڈ ہے حالات کو دیکھتے ہوئے, تو وہ آئے گا. میرے نزدیک ابھی کوئی اس کا امکان نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز کہے گا, آئی ایم ایف کی طرف سے وزیر اعظم انشاءاللہ جو بھی میجرز بہتری لا سکتے ہیں. جی اچھا, وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہم نے تسلیم کی اور فائنلی یہ ہونے جا رہا ہے 7 ملین. یہ بتائیں کہ چائنا سے متعلق کہا گیا ہے, وزیر اعظم نے بتایا کہ چائنا سے متعلق بڑی کچھ اصلاحات کی بات کی گئی ہے اور کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا, تو وہ کیا ہے, یعنی ان سے ریلیٹڈ کیا بات ایسی ہوئی ہے جو آئی ایم ایف کو ایشوز ہیں کچھ؟ نہیں جی, میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے. انٹرنل فائنینسنگ گیپ تھا. ایک تو چائنا تو جی ہمارا ایک جسے ہم کہتے ہیں آل ویدر فرینڈ ہے, اور آج بھی آپ نے دیکھا سی پیک کے نتیجے میں ہم نے میجر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کی 2013 سے 18 تک. اس کے بعد سی پیک ایک ڈیلے کا شکار ہوا. آج ہم پھر سے اس کے نیکسٹ سٹیج کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور وہ اس پہ کام جاری ہے چائنا کے ساتھ. باقی آئی ایم ایف کے ساتھ بنیادی تو ایک پوائنٹ تھا جس کا بورڈ اپروول سے پہلے جو کہ امپورٹنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ, کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کی فنڈنگ آپ کے پاس آ بھی جائے تو بقیہ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ایک آئی ایم ایف نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا. اس پہ ان کو ایشورنسز چاہیے تھی کہ یہ گیپ فل ہوگا. اس میں ہم نے دیگر ممالک سے بات کی تھی جو ہمارے ہمارے دوست ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ مشکل حالات میں ہماری مدد کی ہے, تو انہوں نے ہمیں ایشورنسز دیں, اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی اپنے چینل سے اپنے ڈائریکٹرز کے تھرو ایشورنسز دیں. وہ ایک سٹکنگ پوائنٹ تھا, وہ الحمدللہ کلیئر بھی ہو گیا ہے جی, اور اب انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آج آئی ایم ایف کے پروگرام کا بورڈ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ بلال صاحب, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے اپنا پرسپیکٹو شیئر کیا. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا, واپس آ کے مور ویوز کے ساتھ. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم کچھ باتیں کریں گے لینگویجز کی. اٹس سو امپورٹنٹ ٹو بی بائی لنگول, ان فیکٹ ٹرائی لنگول. ان فیکٹ جتنی بھی لینگویجز آئیں اتنی کم ہے, اتنا ایڈوانٹیج ہے اس کے لیے آپ کے لیے. اور خاص طور پہ انگریزی کی, انگلش کی ہم بات کریں تو پاکستان میں سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ انگریزی ہے. گلوبلی آئی وڈ سے کہ سیکنڈ لینگویج از in a lot of areas first language is English, in a lot of areas it's a second language. بہت سے لوگ اس کو لے کر کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ انگلش بولنے کا رجحان ایز اے سیکنڈ لینگویج آپ کو آنی چاہیے, کیونکہ جب آپ انٹرنیشنلی جب آپ کہیں جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو آپ کو بہت یہ فائدہ دیتی ہے. تو ہم نے بھی سوچا کہ اس پہ بات کی جائے, اور اسی حوالے سے ہمارے پاس آج خاص مہمان ہیں مائلز ینگ, گلوبل ہیڈ انگلش اسپیکنگ یونین کے. ہیلو سر, ویلکم ٹو آور شو. اینڈ دین وی ہیو آف کورس آور ویری اون عزیز میمن صاحب, پریزیڈنٹ انٹرنیشنل کاؤنسل آف ESU. Thank you so much for taking out time. Thanks very much. My first question is from Miles. Miles, what is the scope of your
your union, what do you do, So- and what you have achieved till now? So the English Speaking Union is a global organization Right. operating in many countries in the world, and its aim is to promote the use of the English language. It does that through a variety of means, and it does it so that it become a useful second language. Right. Countries where English is not the primary language, but also in countries like my own where English is the primary language, it helps people to understand how to speak and to find their voice. So what we find is that kids often in school these days, particularly in the world of social media, find it difficult to communicate. So there's a major crisis of confidence. And speaking, Yes. public speaking and debating is one of the ways all in about which you can confidence, yes, yeah. overcome that. Yeah. Right. What are the sort of causes that ESU is affiliated with? I mean, obviously, English language is the primary focus, but with it comes a lot of Other than other that, yes, yes. responsibilities. Yeah, I think that this issue of overcoming lack of confidence Right. is a primary responsibility. Encouraging positive debate. Now, you know, we all use social media and we're Right. all, I'm sure, fans of it, but there are downsides as well. And what we're increasingly discovering is that kids are very, very disturbed by a world where they don't play so much, Right. but they're totally dependent on their devices. Even to the extent that the government in Australia is now considering banning Yes. kids under the age of 16 from social media. Right. Legislation will be introduced into Parliament later this year. Right. I'm not sure that's the answer, but one answer is to help to counteract those negative impacts by teaching kids how to debate properly, Right. not to yell at each other, Right. that there's a value in disagreeing, Right. that you can disagree in a courteous way, and that you exactly. can, in that way, develop friendship and relationships. I think we all need to learn We will that. ask later on what techniques you adopt to Yeah. teach it. इस सब आप बताइएगा कि कब से ये आपका इदारा काम कर रहा है और क्या कुछ अभी तक आपने अचीव कर लिया, जो आपके मकासद थे, जो आपके टारगेट थे, आदाब थे, कहाँ तक पहुँच गए? इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन 1918 से 1918 से 1918 से 1918 and Pakistan chapter has been there since 1956 और हमारे पास लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं और मुख्तलिफ हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जो है वो डिबेट कंपटीशन भी है, पोइट्री कंपटीशन है, स्पेलिंग कंपटीशन है, जो नेशनल विनर होता है उसको BNU. be sent to London Right. to participate in the international round और वो उसके अलावा भी हमने मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ की हैं कि जैसे कि क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन के साथ एक MOU करके एक रेजिलिएंट फ्यूचर पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे हम हेल्थ सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं। डाउ यूनिवर्सिटी हमारे पार्टनर है, ज़ैबिस्ट है, नापा है और IBA है एंड वी वर्क विद देम इन प्रोमोटिंग द नीड्स ऑफ आवर पॉपुलेशन। अच्छा अजीज साहब ये बताइएगा इन द बिगर सिटीज इट्स ईजियर टू sort of facilitate the children with English language. How do you cover that in the rural areas? जहाँ गांव है, जहाँ छोटे शहर हैं, वहाँ पे कुछ होता है ESU की कोई outlets हैं वहाँ पे in smaller areas of Pakistan? या the workers go there for some certain expeditions? देखिए जैसे मिस्टर माइल्स शेख ने कहा कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज with which you will communicate with the world. बिल्कुल. It has to be there. When we set it aside for some time, that was a mistake. Then we got back to it. Right. Sri Lanka did the same thing. जी. So, you know, there are English medium schools in every part of Pakistan. In Hyderabad, in Quetta, not from now, for 100 years. बिल्कुल. There are English medium schools. Now, this is common for the whole of South America. Right. For Europe, Absolutely. France, you know, there are English medium school and English language, when we go abroad, we do business, whether we are in Spain or Portugal or Germany, Absolutely. we communicate in English.
Right. Miles, I want to know, in big cities, people speak English and there are English medium schools and people communicate in English. But as Samvat said, in rural areas, people don't communicate in English and they don't have that infrastructure, that education system. So, how to deal with it to promote people speak English more frequently and they get benefited from that? Well, we can't be an English teaching organisation around the world, unfortunately. We're an English speaking organisation. But a lot of our work in many countries is involved in trying to access people who are deprived. Right. For instance, in the UK, in the north of England, not exactly rural, but can be, Right. the schools are very poor and the educational quality isn't good. So we put oracy programs into those schools. So this is the concept of oracy. You're familiar with literacy, of course, numeracy. Those are all embedded in school syllabuses, but oracy isn't. And oracy is about speaking ability. It's the art of speaking. Right. So once people have got some rudimentary knowledge of the language, we can help them through oracy. And that involves them having the confidence to use their voice, actually. Right. So there's a difference between the English you learn in a book, grammar, spelling, all those things, and spoken English. You yourselves are probably the apex of confidence in speaking English in your jobs. Right. But there's a sort of ladder that you go up. So our aim is to fill in between that bottommost part of the ladder, rung of the Right. ladder, i.e. basic knowledge of the language, and then the confidence to speak it. And that's true in many countries. Here in Pakistan. Yes. Also, yes. Yeah. Mr. Aziz, technology is very good in Pakistan and it's coming up. Recently, we've done amazing in IT globally. Do you think with that, sort of hands-on technology, it would be easier for ESU to also spread out and, do the work that they're doing? Sure, many of our, activities are now done on Zoom. Right. They are done online. We encourage students to participate online also. So we conduct business on Zoom. On Zoom. We do meetings, so things are definitely changing. Right. And let me add, you must have seen the profile of Mr. Miles Yes. Young. Other than English-speaking union chair, he is the warden of Oxford University. Yes. And it's a very big honor Prestige, for yeah, us to have him with us in Karachi. We are thankful to him. Right. So, Miles, what is the plan this time with your visit? What do you bring? What are the new ideas Off that you're camera, we working? were discussing, Yes, we were that. discussing that behind the scenes. Let's two, have it. Two things. One is that the Pakistan operations of ESU are some of the best in the world. Really? So my first plan is just to say thank you. No, Thank you to Mr. really, Aziz. that's right, really. And the second is that there are things also to learn, actually. Right. So the program, which Aziz briefly mentioned on resilience, is a very, very interesting program because together with NAPA and Queen Mary's College, it seeks to develop modules in audio theatre, Right. which again get to this issue of building resilience amongst people who are mentally ill. Right. Now, when we say mentally ill, there's a huge spectrum of illness, Yes. yes? So often this mental illness is extreme lack of confidence or Right. disenfranchisement. And so, And so by engaging these kids in theatre, right. you seek to remove those barriers which inhibit them. Right. In England, we do it through Shakespeare. how We have a lovely. performing Shakespeare Right. competition, and the US as well. But it's all about the confidence to speak. Right. Because actually, the lack of the ability to speak is a kind of disability. Right. Because it stops you getting a job, it stops you performing well in interviews, it stops And you... we have in observed that people are good at drafting, but when it comes to speaking, it's altogether a different ball game. मैं ये जानना चाहूँगा कि people outside, यानी as a Pakistani, we are very much concerned about it. Outside Pakistan, what people are thinking about our country, because there's so much of social media, like bombardment, social media propaganda against Pakistan. So how you deal with it? साहब ये बताइए, आपके experience क्या कहते हैं?
Well, I'm here, I'm part of you, but you know, the question was good from Mr. Miles Yes, Mr. Young Miles, as to if you- how he looks at it. Yes. About Pakistan, we have these activities going on, whether it is Belasmi or this or that, which are harmful to our soft image. Yes. Yes. So promoting our female workforce Yes. and bringing them and involving them in all sectors. Like my profession, I'm into textile, I'm industrialist. So we employ almost 76% female workers. So having them engaged is a improvement in the softer image. Yes. Nice answer. You know, I think outside there is an image of Pakistan which is sometimes slightly scary to people, and it's very unfounded. So you come here, and You have an image. It's Yeah, wonderful. yeah. It's the friendliest country in the world. It's intelligent. So it's Hard other way working. around. It's the other way around. But part of I used to work in the advertising business, and part of the problem is that if you've got a brand which has got apparently a problem, the brand has to say something. It Right. can't just remain quiet. And the problem is there is no voice of Pakistan. Yes. There is no one projecting the soft power of Pakistan. Now, 30, 40 years ago, South Korea had a very negative image. Yes. Yeah. And now it hasn't, because it promotes its soft power through K-pop, etc., Yes. etc. The art scene here in Pakistan is fantastic. Fabulous. It beats all the neighbours Yes. into a hat. So part of the problem is the lack Is of the image. voice. Communication. Yeah, it's a lack of you like individuals. Kids have to find their voice. Almost this country has to find its voice as well. So it would be safe to say that a lot of things are lost in translation. Or even not prepared. Right. Another thing that ESU does is work for mental health, which is a very important and a very pertinent subject to talk about globally. Yes. How does ESU contribute in Pakistan on that front? I think you can answer the question. Yes, we little bit going backward, Right. and then coming to this. Ji. I mentioned that there are chapters we have in Lahore and Islamabad. Right. Now, your viewers must be watching Yes. from all over Pakistan. They do. हम चाहते हैं कि we should have one in Quetta, we Right. should have one in Hyderabad, we should have one in Multan, Faisalabad. So this is the desire, and if they are interested to open up the chapters of English-speaking union in their respective cities, they should coordinate with us. They don't have to spend a lot of money in it, Right. but they will be part of the larger thing which we Spectrum. are doing Right. for the welfare of our citizens. Of our city. This is amazing. So you heard it here. Let's say that. तो ये opportunities हर वक्त पाकिस्तान में नहीं होती, and if people are watching in the smaller cities who want to bring ESU into their cities, this is a great opportunity to reach out to Aziz Saab and Miles till he's here in Pakistan. Thank you so much for giving us your time, and thank you for all the efforts that you bring in, and Aziz Saab also. Something in Urdu, Miles? Nothing? I won't risk it. Okay, we'll give you a few rounds. Teach me afterwards. Yes. Thank you so much again for your time. We'll go on a short break. हम वापस आते हैं और एक बहुत ही interesting subject पे subject पे हम बात करेंगे। about rights of people on the sets of एम्प्लॉइज के क्या राइट्स हैं, yes. क्या कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें रखी जाती हैं और Yes. फिर कैसे वो मुतासर करती हैं उन लोगों को, तो ये हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। Yes, कहीं मत जाएगा. We'll be right back. Welcome back, Nazreen. Now that Miles and Aziz Saab have left, all I'm left is with English. With Zohaib. With Zohaib. तो अब हम इंग्लिश से आते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी लैंग्वेज और पाकिस्तानी प्रोडक्शन और पाकिस्तान में क्या हो रहा है. और ब्रेक पर जाते हुए हमने आपको एक हाँ. टीजर दिया था कि क्या हम बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका इब्तिदाइया दे देते हैं और उसके बाद एक बिल्कुल. पैकेज भी हमने देखना है.
تو ایک خبر ایسی ہم نے سننے کو ملی اور کہ بھئی ایسوسیٹ جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، پیدر پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں ان کو کریڈٹ نہیں دیا جا رہا، نہ صرف کریڈٹ نہیں دیا جا رہا بلکہ استحصال ہو رہا ہے ان کا۔ تو سرورت میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو ایک آؤٹ سائڈر کی طرح ہی سوچ رہا تھا نا، تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ کریکٹ بھی کیجیے گا مجھے، کہ دیکھیں یہ جو اچھے چہرے ہمیں اسکرین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ جو بھی سین ہم دیکھتے ہیں اس میں لائٹنگ پراپر ہے اور سوٹڈ بوٹڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیٹس بڑے زبردست ہیں، عمدہ ہیں، تو یہ جو پروڈکٹ بن کے سامنے آ رہی ہے، اتنی خوبصورت اتنی حسین پروڈکٹ آ رہی ہے، اس پروڈکٹ کے پیچھے کیا مطلب کوئی بیگار کیمپ ہے کیا؟ کوئی یعنی ایسا ہے کہ لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے، ان کو معاوضہ اس طریقے سے نہیں دیا جا رہا، پھر ان کو ان کے عزت اور احترام سے ان سے بات نہیں کی جا رہی ہے؟ بالکل۔ تو یہ کیا چل رہا ہے، صورتحال کیا ہے؟ یہ صورتحال کیا ہے ایک چھوٹے سے پیکج میں آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ہمارے پاس کچھ خاص مہمان ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈرامے اور فلمیں تفریح مہیا کرنے کا انتہائی خوبصورت ذریعہ، مگر کیمرے کے پیچھے چھپی ہے ایک بھیانک حقیقت۔ اداکاروں اور ڈرامہ ڈائریکٹرز کا نام تو سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن پروڈکشن کی بیک بون کہلائے جانے والے ایسوسیٹ ڈائریکٹرز کو لوگ کم ہی جانتے ہیں اور ان کے مسائل، مشکلات اور پریشانی پر کوئی بات نہیں کرتا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کہانی کو ڈرامائی شکل دینے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور یہ ایسوسیٹ ڈائریکٹرز تمام ذمہ داریاں انتہائی بہترین اور پیشہ ورانہ انداز میں نبھاتے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو رویہ سیٹ اور پروڈکشن کے دوران رکھا جاتا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ بات تلخ کلامی تک ہو تو قابل برداشت تھی، لیکن نوبت اب تھپڑ گھوسوں اور لاتوں تک آ پہنچی ہے۔ حال ہی میں ایسے واقعات سامنے آئے جس میں ڈائریکٹرز نے اپنے ایسوسیٹ ڈائریکٹرز پر ہاتھ اٹھایا۔ سنتے جائیے، شرماتے جائیے۔ 14 گھنٹے کے لانگ ورکنگ آورز، کوئی انکریمنٹ نہیں، کوئی میڈیکل کی سہولیات نہیں، کانٹریکٹ بھی ایسا کہ سارے قوانین اور فائدے پروڈکشن ہاؤسز کے حق میں۔ کیا ایسے ذلت آمیز رویے کسی تخلیق سوچ کو زرخیز کر سکتے ہیں؟ انہی تلخ حقائق سے پردہ ہٹائیں گے ہم آج رائز اینڈ شائن میں۔ دیکھا آپ نے 14 گھنٹے سے زیادہ کا مطلب ڈیوٹی، کوئی انکریمنٹ نہیں ہے، کوئی اپریسیشن نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے سر؟ تو کیا آپ نے جو فیلڈ کو ذرا سا خیر بات کہہ دیا؟ ویسے ہمارے لیے تو نقصان ہوا ہی ہے کہ ایک بہترین ایکٹریس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، ویسے آئیں گے آپ، تو کیا یہ وجہ؟ دیکھیں آئی تھنک پالیسیز ایک تو بننا اور ان پالیسیز پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم ایز اے یونٹ ساتھ نہیں آئیں گے، سارے ڈائریکٹرز ساتھ نہیں آئیں گے، سارے پروڈیوسرز، سارے ایکٹرز۔ تو اسی پرابلم پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود کچھ گیسٹس ہیں۔ محسن طلعت صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہترین ڈائریکٹر، پروڈیوسر رہ چکے ہیں آپ، تھینک یو، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پھر جی نوشابہ صدیقی ہے ہمارے پاس، السلام علیکم نوشابہ، بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی، ڈائریکٹر ہیں اور بہت ہی بہترین کام کرتی ہیں۔ پھر معیز عباس ہیں جو ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں، اور ہمارے ساتھ آن لائن جو جوائن کریں گے ذیشان ایم خان، سیکرٹری جنرل UPA یونائٹڈ پروڈیوسرز ایسوسیشن۔ تو معیز سے اسٹارٹ کرتے، معیز یہ کیا پورا سیناریو ہوا، اس کو ایک تھوڑا سا ہمیں جسٹ میں ضرور بتائیے۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا کہ میں تمام اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر سکوں۔ دیکھیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایک وہ بندہ ہوتا ہے سیٹ پہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بیک بون ہے پروجیکٹ کی، ایکٹر سے کمیونیکیشن، ڈائریکٹر سے برج، پروڈیوسر سے برج، یہ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو سب کو ایک الائن میں لے کے چل رہا ہوتا ہے اور ایک سارے معاملات میں لے کے چل رہا ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ کردار نبھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ پھر اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو وہ والا اسپیس بھی ملنا چاہیے۔ جو ریسنٹ واقعہ پیش آیا بہت انفارچونیٹ ہے، اس کے اوپر ادارے نے بڑا ایکشن لیا، معاملات ہوا کیا تھا تھوڑا سا وہ بتائیے۔ دیکھیں سیٹ پہ اونچ نیچ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کو ابیوز نہیں کر سکتے ہو وربلی، فزیکلی، تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ صرف سیٹ کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، کوئی سا بھی ادارہ وہ نہیں کر سکتے، میں اپنے سے چھوٹے کو نہیں کر سکتا، مجھ سے بڑا مجھے نہیں کر سکتا۔ بالکل ایک بیسک کورٹسی ہوتی ہے، یو ہیو ٹو فالو دیٹ۔ دیکھیں جو بھی ہو ایک انسانی رسپیکٹ اور ایک انسانی معاملہ تو ساتھ میں باؤنڈریز جو ہے وہ کراس نہیں ہونی چاہیے، ایگزیکٹلی نہیں ہونی چاہیے۔ محسن صاحب آپ ایک تجربہ کار ڈائریکٹر، ظاہر ہے آپ نے ساری ٹیم کو لیڈ بھی کیا، بہت ساری ٹیمز کو لیڈ کیا ہوگا، بہت سے لوگوں کو مختلف ذہنی کی کیپیسٹی بھی ہے، ٹیمپرامنٹ بھی ہے،
کیا یہ واقعی اس طرح کے واقعات پیدر پہ ہو رہے ہیں یا یہ الگ ایک واقعہ ہو گیا جی ہو گیا بس ٹھیک ہے, یا پھر یہ واقعی مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں, ایکچولی مجھے لگتا ہے آپ کے پرسنل ٹیمپرمنٹ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس چیز میں. جیسے میں ایک کام آدمی ہوں, میرا ٹیمپرمنٹ ماشاءاللہ بہت سبھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, تو سیٹ پہ اسپاٹ بوائے سے لے کے کسی سینئر ایکٹر تک اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ کہیں میری کوشش ہوتی ہے میری زبان سے, میری کسی بھی چیز سے, چاہے میرے کال سے ہو یا میرے فیل سے ہو, کوئی ہرٹ نہ ہو. یہ تو ایک بڑی بیسک سی بات ہے جو کہیں بھی بالکل ہونی چاہیے. ایکچولی یہ کوئی وتیرہ نہیں ہے کہ ہر ڈائریکٹر یا ہر پروڈیوسر ایک طرح سے کرتا ہو. جیسے ہم سنتے ہیں کہ کوئی ایکٹر ہے جو تنگ کرتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ایکٹرز تنگ کرتے ہیں, تو وہ پرسنل ایک مزاج کی بات ہو سکتی ہے. فریکوینسی پہ یہ واقعات ہو رہی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ایک تو ایک ہی واقعہ ہوا تھا یہ, ہاں جی, لیکن یہ سننے میں آیا جب ہم نے یہ ان کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کی ایسوسیٹ کو. تو اچھا ایک بریک لینی ہم نے جی. سوری محسن بھائی, آپ سے ہم واپس آئیں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. محسن صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کر رہے تھے. جی مجھے صرف لگتا یہ ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے دنیا بھر میں ہر ڈپارٹمنٹ کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, جو کہ ہمارے ہاں اب جا کے ہمیں کچھ سینس آئی ہے, اور ہمارے ہاں پچھلے کچھ 7-8 سالوں سے کچھ ایسوسیشن ہیں جو بنی ہیں اور ایکٹیو بھی رہتی ہیں, جیسے یو پی اے جو کہ یونائٹڈ پروڈیوسرز ایسوسیشن ہے, یا ایکٹرز ایکٹ ہے, ایکٹرز کی ایسوسیشن ہے, جیسے ڈی جی پی ہے, ڈائریکٹر گلڈ آف پاکستان. اسی طرح اب جا کے جو ہے وہ ایک اویئرنیس آئی ہے اور ایک ایسوسیٹ یا اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی بھی ایک ایسوسیشن بنی ہے. تو آئی تھنک چیزیں اگر اس طرح سے آرگنائز ہوئی بھی ہوں گی تو اس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ تو وتھ اے سچویشن لائک دس, جو موئز کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی اور ان کو فزیکلی بھی ابیوز کیا سیٹ پہ, ایسی سچویشن میں موئز کو کہاں جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو آف کورس جو پروڈیوسر, جو پروڈکشن ہاؤس ہے, رائٹ, وہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, بالکل وہی ہیڈ کرتا ہے. بائی آل مین, چاہے وہ انڈر پروڈکشن ہو یا پروڈکشن کے بعد ہو, پروڈکٹ تو انہیں کی ہے. پروڈیوسرز کی جہاں ہم بات کریں, ذیشان صاحب نے بھی ہمیں, ذیشان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے, بالکل, اینڈ ان اے سچویشن لائک دس بہت زیادہ ضروری ہے. السلام علیکم ذیشان بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یو پی اے کے آپ سیکیورٹی سیکرٹری جنرل ہیں. یہ بتائیے کہ ایسی سچویشن میں جو موئز کے ساتھ ہوئی ابھی, اس میں ایز اے یونٹی, ایز دا پروڈیوسرز ایسوسیشن, آپ لوگوں کا کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ جی السلام علیکم ایوری ون, اینڈ تھینک یو فار ٹیکنگ می آن. میں ہوں نہیں وہاں پہ, سو آئی ہیڈ ٹو کم آن لائن. جی میں جنرلی دیکھیں ایسوسیشنز دیر آر ٹو ویز. ایک تو پرسنل لیول ہوتا ہے, آبویسلی یہ خبر میرے تک آئی تھی, میری موئز سے بات ہوئی اور ہم نے موئز کو بتایا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ایسوسیشن اس طرح ورک کرتی ہے کہ جنرلی جو موئز والی ایسوسیشن ہے, دے شوڈ ہیو ریٹن ٹو اس اینڈ یو نو فائلڈ اے کمپلینٹ, اینڈ دین وی گیٹ انوالوڈ, بیکاز ایسوسیشنز کانٹ گیٹ انوالوڈ آن دیئر اون. از خود نہیں ہم انوالو ہو سکتے, ہمیں کسی نہ کسی کی کوئی ریٹن کمپلین آتی ہے تو پھر ہم انوالو ہو سکتے ہیں. لیکن بیکاز آئی نیو موئز پرسنلی, بڑا باادب لڑکا ہے, بہت اچھا لڑکا ہے, اور بڑا اس نے کام کیا سب کے ساتھ, تو مجھے پتہ چلا تو میں نے موئز کو کانٹیکٹ کیا. تو موئز نے مجھے بتائی ساری سچویشن, اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ پروڈکشن ہاؤس نے ٹیک اپ کر لیا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ جی پروڈکشن ہاؤس نے ٹیک اپ کر لیا ہے, اسی لیے کوئی سوشل میڈیا پہ اس نے پوسٹ لگائی تھی, وہ ہٹا دیا. اینڈ یو نو آئی ٹولڈ ہم کہ آپ جیسی آپ کی ایسوسیشن ہمیں لکھے گی, ہم لوگ اس میں آفیشیلی انوالو ہو جائیں گے. ان ادر ورڈز میں نے اسے اپنی فل سپورٹ. بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو تسلی دی, لیکن اس کے بعد ایکشن کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں ایکشن ہوگا جب یہ ہمیں کوئی کمپلین آئے گی. ان ریٹرن ہم دونوں پارٹیز کو بلاتے ہیں, دونوں کا ہم بات سنتے ہیں, بیکاز یو نو وی کانٹ جسٹ لسن ٹو موئز اینڈ میک اے ڈیسیژن, اور اٹ ہیز ٹو بی اے ٹو وے تھنگ. Exactly. So we sort of call an arbitration. جی. And arbitration call اس کے بعد کر آپ کے ہم دیکھیں دونوں گے کس کے. اچھا یہ کہیے گا ذیشان صاحب, اس سے ہٹ کے بھی ہمیں یہ بڑی چیزیں دیکھی ہم نے جب واقعہ یہ ہوا
کہ کانٹریکٹ جو سائن کرتے ہیں ایسوسیٹ پروڈیوسرز ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے ورکنگ آورز مینشن نہیں ہوتے ہیں, اگر مینشن ہے تو اس سے زیادہ 6-8 گھنٹے زیادہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ساری پروڈکشن ہاؤس کے فیور میں جاتی ہیں, کوئی ان کا انکریمنٹ نہیں ہوتا ہے, کوئی ان کے کام کی ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی ہے, پھر ان کے کام سے ہٹ کر دیگر کام ان سے کرائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کیسے آپ ان کو دیکھیں گے؟ جی آپ لوگ بڑی مزے کی باتیں کر رہے تھے سارے, میں سن رہا تھا کہ کوئی یہ بات کرے گا مگر کسی نے نہیں کی, محسن بھائی نے بھی نہیں کی, تو چلے میں کر لیتا ہوں کہ اس کے اندر ایک نام اور ایڈ کر لیں, وہ ہے چینل. تو جو ساری فیورز آپ بتا رہے ہیں نا پروڈیوسر کو ملتی ہیں, وہ ایکچولی ساری فیورز چینل کے پاس ہوتی ہیں. پروڈیوسر تو ایک پروڈکٹ بنا کے جو ہے وہ چینل کو سیل کر دیتا ہے, اس کے بعد آؤٹ رائٹ جو ساری سچویشن ہے وہ چینل کے پاس نہیں. ایسوسیٹ تو دیکھیں, نہیں ایسوسیٹ تو پروڈکشن ٹیم دیکھیں, ایک سیکنڈ, ایسوسیٹ جو ڈائریکٹر ہے وہ تو پروڈکشن ٹیم کا حصہ ہے نا, اس کو آپ کیا حقوق دے رہے ہیں؟ تو آپ یہ نا, یہ تو ان کی چینل کی ذمہ داری, وہ تو آپ پروڈکٹ فائنل پروڈکٹ دے رہے ہیں ان کو, ان سے پیسے لے رہے ہیں, تو اس کا دیکھ بھال تو آپ کی ذمہ داری ہے. جی بالکل, اس وقت پروڈکشن ہاؤسز کام کر رہے ہیں. ایسوسیٹس جنرلی پہلے تو سبھی فری لانس کام کرتے تھے, جیسے ڈائریکٹرز ہوتے تھے یا ایکٹرز ہوتے تھے. اب موسٹلی یہ ہوا ہے, جیسے میرے اپنے پروڈکشن ہاؤس میں بھی جو میرے ایسوسیٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ سارے آن جاب ہیں. تو آن جاب جب ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے ہمارے ورکنگ آورز لمبے ہیں, اور یہ مطلب ہمارے ہی نہیں, ایکٹرز کے بھی لمبے ہیں. سرورت نے اتنے سال کام کیا ہے, باقی لوگوں نے اتنے سال کام کیا ہے. 10 to 10 ایکٹرز کے آورز ہوتے ہیں. تو جب ایکٹر 10 بجے آتے ہیں تو آبویسلی جو ٹیم ہے وہ 9 بجے سے آئی ہوئی ہوگی, 1 گھنٹہ پہلے پہنچے گی. جب سب چلے جائیں گے تو ٹیم اس کے بعد بھی اگلے دن کی پلاننگ کرتی ہے. تو آبویسلی وی ہیو لانگر آورز, بٹ دس از اے کانٹریکٹ بٹوین 2 انڈیویجولز, the associate director and the production house. Obviously وہ terms and پیسے agree کر کے, نہیں اگری تو دیکھیں, اس لیے جب استحصال ہوتا ہے, اسی استحصال میں یہی تو پرابلم ہوتی ہے نا, کہ جب ایک انسان جاب لیس ہے تو پھر آپ اس سے کوئی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سائن کریں گے, اس کے پاس تو نوکری نہیں ہے نا, وہ تو سائن کرے گا. اچھا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, نوشابہ بھی ہمارے ساتھ ہے, آپ کے تجربات کیا ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آپ بھی ایسوسیٹ ڈائریکٹر اور اب ڈائریکٹر بھی ہیں, کیا واقعی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک واقعہ ہے یا پھر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اس سے کم نوعیت کے بھی؟ اور نوشابہ یہ بھی بتائیے گا, جس زمانے میں میں اور آپ کام کرتے تھے ساتھ, وہ زمانے میں رسپیکٹ بہت زیادہ تھی ہر کسی کے لیے, چاہے وہ ENG کا بوائے ہو یا وہ ٹاپ ناچ کوئی ایکٹر ہو, اس میں بہت چینج آیا ہے ایٹیٹیوڈ میں, اس کے بارے میں بھی بتائیے. بیسکلی سربت ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ رہا ہے اس پوری کنٹری, ہمارے فلم میکرز کے ساتھ اور فلم انڈسٹری کے ساتھ, کہ ہم ایجوکیٹ نہیں ہیں. آپ انڈیا کا کام دیکھیں, آپ گوروں کا کام دیکھیں, ان کے جو چھوٹے سے لے کر بڑے تک ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بس مجھے یہ میرا کام ہے, اس کے علاوہ میں کام نہیں کروں گا. جب لوڈ آئے گا ایسوسیٹس پہ تو ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹر تو ڈانٹے گا. جب ڈائریکٹر ڈانٹے گا تو باقی لوگ اس کی کیا عزت کریں گے؟ یہاں سے بات خراب ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں ایک خاص طور پر ایک خواتین اور لڑکیوں کے بارے میں بولوں گی, کیونکہ میں نے بے شک میں نے ٹام بوائے کی طرح کام کیا, سارا کچھ کیا, آپ کو تو پتہ ہی ہے, بٹ میں ایک لڑکی ہوں, عورت ذات ہوں. میں گھر سے نکلتی تھی, میں فجر کو رات پہنچ رہی ہوں شادی کسی یہ وہ. دوسرا اتنا لوڈ ہوتا ہے ایک ایسوسیٹ کے اوپر. ابھی تو ایک نیو ایک جاب کریٹ ہوئی لائن پروڈیوسر کی, اس زمانے میں لائن پروڈیوسر نہیں ہوتا تھا اور میں واحد اکیلے میں ہم کام کیا کرتے تھے, تو وہ لوڈ تو ہم برداشت کر چکے ہیں. لیکن اب کا جو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہے, اس ٹریٹمنٹ میں کچھ اور آپ کو اب چینج کرنا چاہیے جو ڈائریکٹرز ہیں. سیکنڈلی یہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور پھر آپ کا آتا ہے ایسوسیٹ کا مقصد یہ کہ ایسوسیشن ہے سب کے ساتھ, اس کی یہ پٹے گا, یہ مار کھائے گا. ڈائریکٹر تو نا سے بیٹھا ہے, مجھے سین کروانا ہے. اب کیا ہے کہ کوئی اب پیپر ورک بڑا اچھا کر لیتے ہیں, اور رات میں بڑا, جب سیٹ پہ جاتے ہیں ENG والا لیٹ آ رہا ہے, جنریٹر والا لیٹ آ رہا ہے, فلانا ڈھمکا لیٹ آ رہا ہے, اس کو فلانا ہو گیا. ایک آرٹسٹ 2 شوٹیں کر رہا ہے دن میں, تو وہ بیچارہ ایسوسیٹ برداشت کر رہا ہے. سب سے تو زیادہ اس کی کنیکشن ہونی چاہیے. اچھا جو کمیونیکیشن, اچھی کمیونیکیشن ڈائریکٹر اور ایسوسیٹ کی ہونی چاہیے. آپ ڈائریکٹر جو ہیں ایسوسیٹ کی ریسپیکٹ کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, بالکل, کہ چلو ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیتے تو ایسا کر لیتے ہیں, تاکہ اس میں اعتماد آئے. سیکنڈلی ایک میں بہت ساری باتیں ویسے شارٹلی کہوں گی کہ لڑکیوں کے لیے اسپیشلی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز آتی ہیں, سیکنڈ AD آتی ہیں, رف ٹاک بہت ہوتی ہے, ابے تبے یہ تو وہ تو شی کانٹ اسٹینڈ اوور دیئر. رائٹ, ایک جنرل رسپیکٹ لیول جو ہے وہ مس کر رہا ہے. محسن صاحب مجھے یہ بتائیے, آئی مین اٹس بن 7 years دیٹ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے
وہ پروڈکشن ویژولی تو بہت بہترین ہو رہی ہیں, بٹ وہی بات ہے, رسپیکٹ کم ہے, ایجوکیشن کم ہے, ایک دوسرے کے لیے کامرادری کم ہے. ایک انسان موئز کے ساتھ کچھ غلط ہوا, اس وقت رک گئی شوٹ یا کنٹینیو ہوئی شوٹ, کیونکہ شوٹ تو ہونی تھی, سینز تو کمپلیٹ ہونے تھے, تو وہاں جو ایک یونین بن کے, ایک یونٹ بن کے آتے ہیں لوگ, وہ نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ جب میں کام کرتی تھی تو اس طرح تو ہم اگر شروع سے بات کریں, جب ہم اسسٹ کرتے تھے آج سے 25-28 سال پہلے, 30 سال پہلے, تب تو بہت ساری جابز نہیں تھیں. ہم صرف ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا تھا, ایک کوئی ہیلپر ہوتا تھا, دیٹس اٹ. اور وہی ساری چیزیں, وہی ساری ENG کے 2 لڑکے ہوتے تھے اینڈ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہر کام. ابھی آپ کو 3 اسپاٹ بوائز ملتے ہیں, آپ کو ڈریس مین ملتا ہے, آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں. یہ کیوں ہے؟ بہتر ہو رہی ہے چیزیں لیکن بہتر نہیں ہو رہی. اب گریجولی ہم آج, اگر میں اپنی 3 ڈیکیڈز کی جرنی کی بات کروں تو ہم ترقی کرتے 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 سم ہاؤ بہتر ہوتے ہوتے اس جگہ آ گئے ہیں. اویئرنیس کی بات ہے, آئی ایگری, اگین اویئرنیس کی بات ہے. ہم جیسے یہ کچھ اور لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی اگر پڑھ کر آ رہے ہیں تو آپ نا بیٹرمنٹ لاتے ہیں انڈسٹری میں. انڈسٹریز ایسے نہیں بنتی ہیں. جب اگر آپ انڈسٹری کی بیٹرمنٹ کے لیے سوچتے ہیں تو آپ پھر اچھائیاں اور بہتری کی طرف جاتے ہیں. اگین جو ہیڈ ہوتا ہے, آئی مین جو کیپٹن آف دا شپ ہے, دیٹ ڈیپینڈز آن ڈائریکٹر. سیٹ کا ماحول کیسا رکھنا ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں, نہیں مجھے پتا ہے کیپٹن آف شپ جو ہے, ہم ابھی رویے کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم معاوضے کی بھی بات کر رہے ہیں. جی جی, یعنی استحصال جو ہے اس کا روکنے کی بات کریں. ٹھیک ہے آپ کا رویہ بہت اچھا ہے لیکن آپ استحصال کیے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے 25 ایپیسوڈ کا آپ نے کانٹیکٹ کیا اور آپ 40-50 پہ لے گئے, اس 25 کا 30 کا حساب کوئی نہیں دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی تو کام کا حصہ ہے. یہ کانٹریکٹ میں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ بھی ایز ڈائریکٹر میں نے فیس کیا ہے یہ, کیونکہ دیکھیں میری ایک کام کرنے کی کیپیسٹی ہے نا, 2 گھنٹے میں ہم 2 گھنٹے کی کانٹینٹ کر سکتے ہیں. تو اگر مجھے پتا ہے میں ایک دن میں 18 منٹ شوٹ کر رہا ہوں اور مجھ سے اگر 100 دن شوٹ کرا رہے ہیں تو میں 18 منٹ. آپ ایکسپیرینس ہے نا موئز, یعنی یہ ایکسپیرینس جو لوگ ہیں ان کا کتنا کام ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہو تو کھڑے ہو جائیں, بوائکاٹ کریں ایسی پروڈکشن. تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں, ہم جو اور کیا کیا چیزیں, یہ مسائل بھی پیچھے جانا ہے, کیا کیا مسائل ہے کانٹریکٹ کو لے کر بھی, سیلری کو لے کر بھی, انکریمنٹ کو لے کر, یہ سارے بتائیں آپ. اچھا ہماری انڈسٹری نا بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے, پروگریس کر رہی ہے. جیسے انہوں نے بتایا بہت چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. میرا ایکسپیرینس پچھلے سالوں میں بہت اچھا رہا. یہ اچانک سے ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس کے اوپر سب ایک ہو گئے. مجھے اس کی امید نہیں تھی کہ سب ایک کھڑے ہو جائیں گے, مطلب تمام اسسٹنٹ ڈائریکٹرز. UPA نے ہمیں کال کیا, عتیقہ اردو جی کا میں بہت شکر گزار ہوں, آپ لوگ کا بہت شکر گزار ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروگریس کر رہے ہیں. اب بات آتی ہے ہماری ڈیمانڈس کی کہ وہ کیا چیزیں ہیں, کہ کیا فار ایگزامپل کانٹریکٹ ہوا 25 ایپیسوڈ کا اور ایپیسوڈ کمبائن ہوئے لکھے ہوئے 50, تو اس میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیچارہ پس گیا. ایکٹر کو پر ڈے کے حساب سے پیکیج کے حساب سے پیسے مل رہے ہیں, ڈائریکٹر کو آن ایئر ایپیسوڈ کے حساب سے مل رہے ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر وہ بندہ جو پروجیکٹ سٹارٹ ہونے سے 2 مہینہ پہلے ورکنگ سٹارٹ کرتا ہے. اچھا دیکھیں, اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم کیسے اچھے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس مصدق جیسے ڈائریکٹر پیدا ہو رہے ہیں, ہمارے پاس جری جیسے ڈائریکٹر پیدا ہو رہے ہیں. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں اچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب بات آتی ہے ٹریٹمنٹ کی کہ سیٹ پہ کسی کا کیا بیہیویئر ہے. یہاں پہ محسن طلعت صاحب نے تو کبھی ایسا نہیں کیا, احسن طالب صاحب نے تو کبھی ایسا نہیں کیا, احمد بھٹی صاحب نے تو کبھی ایسا نہیں کیا, رام شریف صاحب نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. یہ بتاؤ میجورٹی ایسا کر رہی ہے یا میجورٹی ایسا نہیں؟ ایک طبقہ ہے جو ایسا کر رہا ہے. اس کی وجہ کلچر ہے. جو کلچر ہماری فلم انڈسٹری میں تھا, اگر ہم وہ لوگ دیکھیں تو وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. ان کے ٹیکنیشین بھی ویسے ہیں, ان کے DOPs بھی ویسے ہیں, ان کا بیہیویئر ود دا ٹیم ویسا ہی ہے, بیکاز دے پلے لائک اے گاڈ. اور آپ کے ساتھ جو یہ ہوا وہ ٹیم کیا فلم انڈسٹری سے آ رہی ہے؟ جی وہ ٹیم فلم انڈسٹری سے آ رہی ہے, ورنہ یہ نہیں ہوتا. یہ تو ڈیبیٹ دیکھیں آپ نے اس طرف کر دی. آپ بتائیں یہ کیا فلم انڈسٹری سے لوگ جو آ رہے ہیں وہ, یعنی یہ تو ایک ڈیبیٹ ہی الگ ہو گئی نا کہ جو وہاں کے لوگ آ رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں جو یہاں سے, یہ تو ایک الگ ہی بات ہو گئی جو یہ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی. ثروت نے میرے ساتھ کام کیا, میں نے میرے خیال میں 2 پروجیکٹ ہم نے لگاتار کیے ہیں. ثروت نے مجھے صبح اٹھتے اور رات کو 4-5 بجے سوتے ہوئے دیکھا ہے. میرا بھی رگڑا لگا ہے, میں نے بھی ٹینشنز لی ہیں, ہوتی ہیں, رف ٹاک بھی ہوتی ہے, bestie.com بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ابھی جو سچویشن مزید جو چل رہی ہے وہ پروڈیوسر اب بہت جلدی میں, وہ جلدی کرو, یہ چیز اس کی ہائی اس پہ چلی گئی ہے تو کاپی کر رہے ہیں لوگ, جلدی بس کرو.
اور اس میں سب گھوڑا گدھا ایک ہو گیا اس میں. بالکل اب کسی کی کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس میں کیا کیپیبلٹی ہے, اس کو وہاں رکھا دیکھا جائے. جو میں نے ایجوکیٹ کی جو بات کی ہے نا, میں نے وہ والی سرٹیفکیٹ والی بات نہیں کی ہے, میں نے وہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ جو ایز اے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہے اس کی اسٹڈی کیا ہے, اس کو کیسے لے کے آنا ہے. اگر میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہوں نا, سپوز اگر میں ہوں, میں تھی, تو میرا جب سیکنڈ ایڈی آتا تھا نا تو میں اس کو ویلکم کرتی تھی, کیونکہ میں اگر سپوز سیٹ پہ کسی اور کو لائن اپ کر رہی ہوں تو میرا سیکنڈ ایڈی تو سنبھالے گا تاکہ یہ غصہ نہ کرے. ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جو پورا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا ذہن کا آپ کی مینٹالٹی اور اویئرنس. ہمارے سیٹ پہ ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آتے ہیں, ڈفرینٹ ایریا سے لوگ آتے ہیں, ڈفرینٹ خاندانوں سے لوگ آتے ہیں, ڈفرینٹ مزاج سے لوگ آتے ہیں. میرا مزاج بہت تیز ہے, غصے والی ہوں اگر سپوز, تو میں غصہ کروں گی. میں ذیشان بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ذیشان بھائی ایز این ایکٹر, اچھا ان کی ڈسکنیکٹیوٹی ہے تو ہم دوبارہ ان کی طرف جائیں گے. محسن صاحب, آئی ورکڈ ان دس انڈسٹری فار 20 ایئرس. جی جی. اور مجھے بہت مزہ آیا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب بھی ہم پھنستے تھے کانٹریکٹ میں اینڈ وی وڈ گو بیک ٹو دا کانٹریکٹ, تو وہ پتہ چلتا تھا دس از اے ون سائڈڈ کانٹریکٹ, جو ہر چیز چینل اور پروڈیوسر کے فیور میں ہے. تو یہ اویئرنیس کی جو آپ بات کر رہے تھے, اور جب ہم پبلک کی اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو لاز کی اویئرنیس جو ہے, کیوں ہے ابھی تک یہ کانٹریکٹس ابھی تک ایسے انٹیکٹ کہ وہ ون سائڈڈ ہے, اور آج بھی ہم ان کو سائن کر کر کے بڑے بڑے پروجیکٹس. اچھا, ضروری نہیں ہے. دیکھیں ابھی بھی کچھ ایکٹرز اس طرح کے ہیں جو کہ چینل کے بنائے ہوئے کانٹریکٹس بالکل وہ چینج کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو میری ضرورت ہے, آپ کو میں چاہیے ہوں, تو آپ کو میوچل, آئی مین اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف میری ہی حق میں ہر بات ہو رہی ہو, ہم اوور آل یعنی جس میں دونوں میوچلی انڈرسٹینڈ کرتے ہوں. آپ نے یہ بات لکھی ہے, میں اس پہ اگری نہیں کرتا یا نہیں کرتی, تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور ہوئے ہیں, اور ہوئے ہیں. لیکن ایسوسیٹ کا کون سنے گا, مجھے بتائیں نا. ایکٹر کا تو چلو ایک پروفائل ہے نا, وہ تو اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں, فینز ہیں, وہ اگر ایک بات سوشل میڈیا پہ کر دے تو ان کی بات کون سنے گا اگر یہ کہتے ہیں کہ چینج کریں گے ون سائیڈڈ ہے, کون کو سپورٹ کرے گا. دیکھیں ہوتا کیا ہے, میری اگر ایک ٹیم ہے, مجھے سپوز مجھے اگر موئس چاہیے ہیں, تو پھر وہ میں ایز ڈائریکٹر میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں اپنے پروڈیوسر سے یہ بات کروں کہ یار مجھے یہی چاہیے. ایون دیکھیں میں کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا, سم ٹائم ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے پتا ہے میرا جو ایسوسیٹ ہے اس کو اتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے, اور پروڈکشن ہاؤس نے کہا کہ میں اتنی دے سکتا ہوں, تو میں نے اسے کہا ایسوسیٹ کو کہ یار تو ڈیزرو یہ کرتا ہے, اوپر والے پیسے میں دوں گا, تو نے اپنے کام سے وہ نہیں کرنا. اینڈ اگین جو میں بات کر رہا تھا, ڈپینڈ کرتا ہے رسپیکٹ دلوانا بھی, اس میں صرف ایسوسیٹ نہیں ہے. یس ایگزیکٹلی. سپوز ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں میں, اگر میں اپنے ایسوسیٹ کو کہوں گا نا کہ جا کے سروت کو کہیں کہ چینج کر لیں, تو اس نے آگے کہنا ہے سروت چینج کر لیں. اگر میں اسے کہوں گا نا کہ سروت جی کو جا کے کہیں چینج کر لیں, تو اس نے جا کے کہنا ہے سروت جی. اسی طرح اگر میں اس کو کہوں گا لیڈر آف دا ٹیم, بالکل ٹوٹلی ڈیپینڈ آن. ذیشان بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. ذیشان صاحب یہ بتائیے کہ جو کانٹریکٹس پہ اگر ہم بات کریں تو بہت سارے دفعہ میرے 20 سال کے ایکسپیرینس میں کانٹریکٹس آر موسٹلی ون سائیڈڈ, اور وہ پروڈیوسر اور چینل کے فیور میں ہوتے ہیں. تو کیوں ابھی تک یہ پریکٹس جاری ہے, اور کیوں ہم یہ ریڈ فلیگز کو نہیں ہٹاتے؟ سروت بہت بہتری آئی ہے, جس طرح باقی چیزوں میں بہتری آئی ہے ہم لوگوں نے بتایا آپ کو, اور اس طرح اس میں کانٹریکٹس میں بھی بہتری آئی ہے. آئی ریممبر وین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ایز اے پروڈیوسر, تو میں جب آیا نیا یو پی اے پہ, تو لڑائی جھگڑا یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ جی ایکٹرس کو کانٹریکٹ مانگ رہے ہیں, تو کوئی پروڈیوسر ہے جو ایکٹرس کو کانٹریکٹ نہیں دے رہا. تو جب 4-5 میں نے اس طرح کے انسیڈنٹ سنے, تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا اس وقت جو سینئرس تھے کہ کیا یہ ہمارا کوئی پریکٹس ہے کہ ہم کانٹریکٹس نہیں دیتے. بالکل, کانٹریکٹ تو ہوتا ہے اسی لیے کہ دونوں کے پاس ہو. سو یا وی آر اسٹرگلنگ اینڈ وی آر گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. لیکن اس سارا بہتری کے ساتھ ساتھ جو ابھی آئی تھنک نوشابہ بات کر رہی تھی ایجوکیشن کی, آئی تھنک ایجوکیشن سے زیادہ ہم جو ہے نا بیسک ایٹیکیٹس جو ہے نا وہ مس کر رہی ہے ہماری سوسائٹی. اور وہ بیسک ایٹیکیٹس اگر ہمارے ایجوکیشن نہ بھی ہو, ہر آدمی میرے خیال ہے دنیا میں کہیں بھی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا, لیکن جو ہے اس کے اندر اسکل ہوتی ہے. تو بتائیں نا, یہ کب آپ یونیورسٹی کھولے, کوئی ایسوسیشن یو پی اے کھولے؟ پہلے تو رائٹس کی بات کریں نا. دیکھیں پہلے رائٹس کو سیف گارڈ کیا جائے گا, پھر اس کے بعد رویوں کی بھی بات ہوگی. پہلے تو رائٹس کو سیف گارڈ, جیسے موئز بتا رہے ہیں نا کہ اب وہ ایپیسوڈز کی بھی ہم نے بہت بات سنی اور اس کو کنفرم بھی کیا ہم نے
کہ 25 ایپیسوڈ کا ڈرامہ ہے, کانٹریکٹ بھی آپ نے کر لیا ہے, لیکن وہ 50 ایپیسوڈ ہوئے ہیں, باقی 25-30 جو اس نے کیے ہیں بیچارے نے دن رات کر کے, اس کے کوئی پیسے نہیں دے رہے اس کو. تو جب آپ یہ رائٹس نہیں دیں گے تو پھر آپ رویے, تو بات کی بات ہے نا جناب. جی ذیشان صاحب. جی زہیب آپ کی آواز تھوڑی کر گئی تھی بٹ میں نے سن لیا آپ کی بات. بیسکلی دیکھیں اس میں میں اگین وہی کہوں گا کہ موسٹلی جو ایسوسیٹس مجھے پتہ ہے وہ سب آن جاب ہوتے ہیں, تو یہ والی وہ رہتی نہیں ہے بیکاز دے آر آن اے منتھلی جاب, یو نو اٹس لائک اے جاب کہ ان کی ایک منتھلی سیلری فکس ہوتی ہے, ان چیزیں ہوتی ہیں. بٹ عموماً آپ کانٹریکٹس جو بنتے ہیں, جیسے محسن طلعت نے بھی کہا, آپ کانٹریکٹس بنتے ہیں آن ایئر کے اوپر. یہ نہیں پروڈیوسر کا کانٹریکٹ بھی اب آن ایئر پہ بنتا ہے ود آل دا میجر چینلز, جو بڑے چینلز ہیں ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ آن ایئر کے اوپر ہمیں پیسے ملتے ہیں, اور یہی ہمارا ڈائریکٹر کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے, یہی ہمارا باقی لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے. ایسوسیٹس جو ہیں موسٹلی دے آر ناؤ آن جاب. I think Moise is also on job. Moise, are you on job? جی I am on job. So you know when you're on job then obviously you don't contract, اور یہ آپ کی امپلائمنٹ میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ نے 25 ایپیسوڈ 50 نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے امپلائیز کو اپنے حساب سے بونسز آفر کرتی ہیں, چیزیں کرتی ہیں کہ اگر جلدی ختم ہوتا ہے. اچھا میں تو دیکھیں, مجھے جو ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے, ہماری جو بات ہوئی وہ یہ کہ آن ایئر آپ نے کہا کہ جو ہوتے ہیں ایپیسوڈز اس کے پیسے ملتے ہیں. اب کچھ کام ایسا بھی ہوتا ہے جو آن ایئر نہیں ہوتا اور 10-20-30 ایپیسوڈز بن چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پروڈکشن اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے, وہ کام کر چکا ہوتا ہے ایسوسیٹ سارا اپنا لائن اپ کر کے, اور جتنے بھی کام ہیں آپ لوگوں کے اس کے پیسے بھی نہیں مل رہے ہوتے ہیں ان کو. اچھا اس میں ہم جو چاہ رہے ہیں نا, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جاب پر ہوں, یہ جاب پر ہیں, 4-5 لوگ اور جاب پر ہیں, جو جاب پر نہیں ہے ان کے لیے کیا کریں گے ہم جو زیادہ تعداد میں ہیں. ایگزیکٹلی. آل پاکستان اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایسوسیشن یہ کہہ رہا ہے اس میں کہ اے ڈی کو آپ فری لانس رکھیں, نہیں رکھنا آپ کو جاب پہ آپ نہ رکھیں, آپ اس سے پر منتھ کی ڈیل کریں کہ پر منتھ تمہیں اتنے پیسے ملیں گے جس دن تم نے ورکنگ اسٹارٹ کی. پھر وہ 15% پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے پہ نہیں, 25% کمپلیٹ ہونے پہ نہیں, اس نے پیٹرول خرچ کر رہا ہے نا, وہ جا رہا ہے, وہ اپنا فون یوز کر رہا ہے, اپنی انرجی یوز کر رہا ہے. تو وہ آپ کو پیسے نہیں ملتے پیٹرول وغیرہ؟ جو فری لانس لوگ ہوتے ہیں ان کو پیٹرول کے پیسے یا کنوینس کے پیسے تب ملتے ہیں جب وہ شوٹ پہ ہوتے ہیں. 15% پروجیکٹ شوٹ ہو جانے کے بعد آپ کو پہلا چیک ملتا ہے جو آپ کا پہلے دن کا چیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ اپنے پیسوں سے یعنی اپنی جیب سے کر سکتے ہیں. Why do you agree to something like this? اچھا میں تو کیونکہ میں صرف جاب کے لیے ہی بات کرتا ہوں, اگر میں اپنی انڈیویجول بات کروں, لیکن میں یہاں پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, یہاں پہ میں آل پاکستان اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو ہم نے اپنے جو کلوزز بنائے, ہم نے جو اپنا ڈیمانڈ بنایا, اس میں ہم نے یہ لکھا کہ منیمل ویجز ہمارے کتنے ہونے چاہیے پر منتھ کے حساب سے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے. اس کے بعد جس دن وہ ورکنگ اسٹارٹ کرے اس کا میٹر اسٹارٹ ہو جائے. بالکل. اور اس پہ اپلیکیشن ہوئی جو آپ لوگوں نے یہ آئیڈیا دیا. اچھا ہم اس میں یو پی اے کا بہت شکر گزار ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم بات کریں. ہم عتیقہ اڈو جی کا بڑا شکر گزار ہیں, وہ ہم سے کہہ رہی ہیں کہ آپ بات کریں اور ہم اس کو اس طرح سے ہی لے کے چلتے ہیں. وہ بڑی شوق. اچھا مجھے حیرانی پتہ ہے کس بات پہ ہو رہی ہے کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور کتنا سسٹمیٹک, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں. دیکھیں زہیب بھائی آپ یقین کریں, ہم نے یو کے کی ایک چارٹر پڑھا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایسوسیشن کا تھا. ہم نے ان کے ایشوز پڑھے اور ہم نے بولا یہ تو کوئی ایلین ایشو ہے, ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں. بالکل. ابھی تو ہم کیا کریں گے, کوئی سنوائے آپ کریں گے ان کی. اور دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو میری ٹیم ہوگی میں اس ایک پرٹیکولر پروڈکشن کی تو ذمہ داری لے سکتا ہوں جو کہ میں لیتا بھی ہوں. But as a whole, Mohsin Saab, اچھا میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. what are you doing for the industry that is going to change, bring the better change? تو ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے سینئر ڈائریکٹر آپ کا بھی یہ رول, اور آپ کی طرح جو اور سینئر ڈائریکٹرز ہیں ان کا بھی یہ رول بنتا ہے نا, دیٹ دے شوڈ کم ایز ون یونٹ اینڈ سے دس از آر اسٹانس. چاہے وہ ایکس وائی زی چینل ہے, ہمارا یہ اسٹانس ہے, ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی ٹیم ممبرس کو. اور وہ آپ کی ٹیم ممبر میں صرف آپ کی پروڈکشن نہیں ہے, ایکس وائی زی کی بھی, بیکاز ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پروڈیوسر کو بولا ہوگا کہ باس میرا ایسوسیٹ ڈائریکٹر اور میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوگا تو میں پھر آگے اس کو لیڈ کر سکوں گا, بیکاز یہ ایک پوری ایک یونٹ ہے, ایک پورا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا ایسا کتنی بار ہوا کہ پروڈیوسر نے بولا کہ یار میں نہیں کر رہا, آپ نے بولا میں اپنے پاس سے پیسے دیے. تو باس میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پاس سے دے دی, یہ آپ کا بڑا پن تھا. سسٹم یہ ہے کہ آپ پروڈیوسر سے بولتے کہ باس میری ایک سنکرونائزیشن ہے اس بندے کے ساتھ, وہ مجھے سمجھتا ہے, وہ میری کریٹو کو سمجھتا ہے, تو مجھے یہ چاہیے. پروڈیوسر اس پہ کرتا ہے. کیا اگر پروڈیوسر یہ بولتا ہے کہ نہیں کر رہے اور آپ کے پاس اس ٹائم پہ ایک سینیریو نہیں ہوتے پیسے, تو آپ اس ایسوسیٹ کو ڈراپ کرنا. یہاں پہ پتہ ہے میری سچویشن میں کیا ہوا یہ کہ میں نے اگر کہہ دیا کہ یہ میری ٹیم ہے اور اس نے جا کے پروڈیوسر سے بات کی, کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد مجھے کہا نا کہ محسن بھائی
آپ کی وجہ سے کر لیا کیونکہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ بات اس وقت کرنی تھی. جی اب تو کانٹریکٹ سائن کر لیا یہ تو ایک الگ بات ہو گئی محسن بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بولا میرے ساتھ مویز کام کرے گا, پروڈیوسر نے بولا وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں, ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے, تو آپ وہاں پہ میں نے اس طرح نا پروجیکٹس چھوڑے ہیں کہ میں تو اپنی اس ٹیم کے ساتھ کام کروں گا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا اب ہم یہ بات کرتے ہیں, اس کو ہم تھوڑا سا بحث کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کتنے ایسے لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں جنہوں نے بڑے کریٹو تھے, آگے چل کے ان کو ڈائریکٹر بننا تھا, بہت کچھ کرنا تھا, لیکن وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو کے گھر میں بیٹھ گئے, فرسٹریشن کا شکار ہوئے, اور پھر وہ معاشرے کے لیے ایک نقصان دہ میں ایسے شہری کے طور پر سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں ذرا آنیسٹلی بتا. اپنے کانٹیکٹ میں 20 سے 30 لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو کہ انڈسٹری چھوڑ چکے ہیں. کوئی کال سینٹر میں کام کر رہا ہے, کسی نے کوئی بزنس سٹارٹ کر لیا, میں نے اپنا ایک سائڈ بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے. جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم پاکستان کے لیے نہیں ہو, پاکستان سے چھوڑ, پاکستان سے کہیں اور جا کے کام کرو, کیونکہ تم جو یہ بات کر رہے ہو یہ یہاں پہ اس طرح سے کام نہیں ہوتا. اگر اس طرح سے کام نہیں ہوتا اس کا مطلب ہم وہ غلط کام کر رہے ہیں. ہم لیبر رائٹس, ہم ہیومن رائٹس کیسے کسی کے بالکل ختم کر سکتے ہیں. ذیشان بھائی اس پہ آپ کا ایک لاسٹ کامنٹ چاہیے کہ ایز پارٹ آف دا پروڈیوسرز ایسوسیشن یو پی اے, یونائٹڈ پروڈیوسرز, تو یونائٹڈ کا جو ورڈ ہے وہ ہمیں آپ کے ایکشنز میں بھی نظر آنا چاہیے. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ ایز اے رولز تو ہیں, پالیسیز ہیں, کانٹریکٹ ہے, بٹ فالو نہیں کیا جا رہا, امپلیمنٹیشن نہیں. میں سروت صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز اے ہول ایز اے نیشن وی آر ناٹ یونائٹڈ, اینڈ پروڈیوسرز آر ناٹ یونائٹڈ, ڈائریکٹرز آر ناٹ یونائٹڈ, ایسوسیٹ ڈائریکٹرز آر آلسو ناٹ یونائٹڈ. بٹ دیٹس جسٹ این ایکسکیوز کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں. اس کی اسٹریٹجکلی پلان کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی اس کی پلاننگ یہی ہوتی ہے کہ ہم جب ایک فورم پہ جمع ہوتے ہیں, ایک ایسوسیشن میں جمع ہوتے ہیں, تو ہم کریٹ کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم یہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ اپنے کامن گراؤنڈ کے لیے جمع ہوتے ہیں. ایک انسیڈنٹ مجھے بتا رہے تھے کوئی کہ ایک انڈین ایسوسیشن نے کوئی اسٹرائک کال کی ہے ان کی جو ڈی او پی جو ہیں ان لوگ کے لیے, اور کوئی لنڈن میں فلم شوٹ ہو رہی تھی. اس بندے نے وہاں کیمرہ رکھ دیا تھا کہ نہیں جی ہماری انڈیا میں اسٹرائک ہے, جب تک وہ اسٹرائک ختم نہیں ہوگی میں کام نہیں کروں گا. سو جب ایکا ہوتا ہے کسی چیز میں, چاہے وہ کوئی بھی ایسوسیشن ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو پھر چیزیں اس طرح آگے بڑھتی ہیں. یہاں پرابلم کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک جنیرک بات کر رہا ہوں کیونکہ یہی پرابلم پروڈیوسرز کا ہے, یہی ڈائریکٹرز کا ہے, یہی ایکٹرز ایسوسیشن میں بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ یہ ہے کہ جی اگر سروت نہیں مان رہی ہے میری ٹرمز پہ تو میں کسی اور کو کر لوں گا, ذیشان نہیں مان رہا ہے پروڈیوسر تو میں کوئی دوسرا پروڈیوسر لے لوں گا, محسن طلعت نہیں مان رہا تو ویل گیٹ اے ڈفرنٹ ڈائریکٹر. سملرلی ایسوسیٹس کی بات ہے. سو یہ ایک ٹرپل ایفیکٹ ہے, اوپر سے نیچے تک جا رہے ہیں. ہمیں ہمیں واقعی یونٹی کی ضرورت ہے. ہمیں اور کیوں میں نے موئز کو بولا کہ ہم بات کریں گے اس پہ, ابھی زوید کہہ رہے تھے, تو بات کرنے سے ہی چیزیں جو ہے نا پھر آگے بڑھتی ہیں. لیکن ابھی ہم کیونکہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور ہم سب obviously we are not happy about it, and nobody in workspace should have done that, جو بھی کچھ ہم نے سنا ہے. لیکن obviously جب انسان بیٹھے گا تبھی یہ باتیں ہوں گی, آگے بڑھے گا. اور وہ لوگ جو غلط کرتے ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ باتیں اس پہ بات ہو رہی ہے. بالکل جی. تو وہ بھی اس میں جو ہے نا. تھینک یو محسن صاحب, ذیشان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آئی ریئلی ہوپ ایز پارٹ آف دس فرٹرنیٹی, آئی ریئلی ہوپ کہ جس طرح جب میں باہر جا کے کام کرتی ہوں اور وہاں جو سیناریو دیکھتی ہوں, کاش کہ وہ سیناریو, وہ پروفیشنلزم, وہ آنیسٹی اپنے کام کے ساتھ. ہم بہت سارے ٹائٹلز میں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ آپ ہی لوگ لائیں گے. میں ایکٹر ہوں تو میں سیٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتی, میں ایسوسیٹ ہوں تو میرا یہ کام نہیں ہے, یا میں ڈائریکٹر ہوں. کرکس اگر آپ اس کو ایک ون لائنر دیں محسن صاحب, تو کیا چیزیں ہیں جو ہم رائٹ اوے کر سکتے ہیں, جو ہماری پروڈکشنز تو بہت ہی بہترین ہوں گے, پوری دنیا میں نام ہے پاکستانی ڈراموں کا, لیکن ود ان دا کمیونٹی, ود ان دا آرٹسٹ کمیونٹی, وہ کیسے بہتر ہوگی؟ ایک شعر کہوں گا علامہ اقبال کا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد انڈیویجولی. اگر میں اپنا کام ایمانداری سے کروں, اپنے مدار میں رہتے ہوئے, ہر کام کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کلیکٹیو ایفرٹ کریں. انڈیویجولی اگر میں, جس طرح ابھی بات کر رہے تھے آپ, بہت اچھی بات تھی کہ اگر میں بھی اپنا کام ایمانداری سے کروں اور ہر آدمی کو یہ اویئرنیس دے دیں یا اس بات پہ کنونس کر دیں کہ خدا کے واسطے وہ سنسیئرٹی لے آؤ. یار بالکل, آپ اگر اپنا کام ایمانداری سے کریں گے, آپ بلیو کریں ایز انڈسٹری کیا ایز نیشن آپ گرو کرتے ہیں. بالکل.
آئی ریئلی ہوپ کہ ہماری پاکستانی انڈسٹری جو سکرینز پہ دکھتی ہے، خوبصورت پرفارمنس، خوبصورت چہرے، خوبصورت کہانیاں، وہ پس پردہ بھی اتنی خوبصورت ہو. انٹرٹینمنٹ کی بہت ضرورت ہے ہمارے اس وقت سوسائٹی کو. ہم بڑی چیزیں سیکھنے کو بھی موقع ملتا ہے، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، محظوظ بھی ہوتے ہیں. اتنی مشکلات اور ہم بہت پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں جب ڈرامے آتے ہیں اور دنیا بھر سے لوگ بتاتے ہیں. الحمدللہ ہم جب جاتے ہیں دنیا میں کہیں بھی تو کتنا پراؤڈلی جو ہے وہ لوگ. I really hope زہیب کہ ہم ایز ایکٹرز، ڈائریکٹرز، ایسوسیٹ ڈائریکٹرز، ایز اے یونٹ ہم بہتر ہوں اور ہم کام کریں، کیونکہ وہی لوگ جو پاکستانی لوگ جن کے ساتھ میں نے پاکستان کے لیے کام کیا، وہی لوگ جب باہر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اٹس اے ڈفرنٹ مائنڈ آل ٹوگیدر. آپ سب کا بہت شکریہ یہاں پر آئے اور اپنے ایشوز کے بارے میں ہم نے کوشش کی. بالکل بالکل کہ بھئی آپ کی جو وائس ہے وہ پہنچے لوگوں تک، اور باب اختیار جو آپ کے ہیں ان تک پہنچے. اور معاملہ منصف بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. نوشابہ بہت شکریہ. اور بس اب اجازت لینی ہے ہم نے. کوشش کریں کہ انسانوں پر خرچ کریں. ہیومن ریسورس جو ہے نا از دا بیسٹ ریسورس کسی بھی آرگنائزیشن کی. وہاں خرچ کریں گے پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی آپ کی، اور ایک میجک ہے یہ. بالکل. اور جب آپ کی بیس اسٹرانگ ہوگی تو وہ لیڈر اور اونچی چلتی رہے گی. اور بیس آپ کی ہم سب ہیں، ورکرز ہیں، آپ کی جو ٹیم کا حصہ ہیں. اور کسی کا پین نہیں چرائے، کیونکہ بعد میں پھر پین ملتا نہیں ہے. تو ہم اجازت میرا پین چرا رہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت ہی مزے کی آج گفتگو ہوئی. ہم نے ایشوز بھی ریز کیے جو ہم چاہتے ہیں فور فرنٹ پہ لانے کے لیے. رائز اینڈ شائن کا مقصد، زہیب اور میرا مقصد بھی یہی ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے دن، کچھ خوشگوار اور کچھ ایسی خبریں جو دیتے ایسی خبریں لیتے ہوئے. اپنا خیال رکھیے. رائز اینڈ شائن میں سرورت زہیب کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے.